बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नॉवल रीडर्स हब पे। जी तो जनाब, सबको ही मालूम है कि मोहब्बत दिल पे दस्तक की सीरीज़ चल रही है और आज हम इसका पढ़ेंगे पार्ट 6 पार्ट 5। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं सुना, मैंने क्यू लिस्ट में डाल दिया है, प्ले लिस्ट पर इंशाल्लाह ऐड किया है। तो आप लोग ना फटाफट से जाएँ और सुने और उसके मतलब कमेंट्स से मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो जनाब देखते हैं कि इस छठे हिस्से में क्या हो रहा है। अभी तक आधा नावल नहीं हुआ, इसके तकरीबन कोई 560 डबल पेजेस जिसको आप कह सकते हैं। तो अभी तो मेरा ख़्याल है 250 भी नहीं हुए, तो काफ़ी लॉन्ग नावल चलेगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कोई इसके बनेंगे कोई 3-3 घंटे का भी अगर मैं हिसाब लगाऊँ ना, तो इसके कोई 11 से 12 हिस्से बन रहे हैं। तो देख लें फिर कितना लॉन्ग नावल है और फिर आप लोगों की शिकवे शिकायतें, नावल कब ख़त्म होगा, कितने पार्ट्स हैं, ये है वो है। तो जैसे मैं सब्र के साथ पढ़ रही हूँ आप लोगों की फरमाइश पे, सिर्फ़ आप लोगों के लिए, तो आपको भी चाहिए कि सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ इसको सुनें और इसके मुतल्लिक जो है कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। बात वहाँ तक पहुँची थी जहाँ के मुईद और जुहा की मंगनी की डेट डिसाइड हो गई थी, लेकिन अनस और नौफल ने कामयाब बहस के बाद बड़ों से उसकी मंगनी की डेट की बजाय सीधा सीधा शादी की डेट ही ले ली थी और जुहा बेचारी साकत रह गई थी। यहाँ तक हमने पढ़ा था इसका पार्ट 5। तो चलिए जनाब अब आगे स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, मोहब्बत दिल पे दस्तक फसहता है। देखो ज़रा, ये होती है किस्मत, बिना हाथ फैलाए ही बूर का लड्डू मिल गया। अमाद दिल के फफोले फोड़ रहा था और निशाना मोईद था, जो इत्मीनान से तकिया कोहनी के नीचे दबाए अपने बिस्तर पर नीम दराज मुस्कुरा रहा था। और एक ये है कि कितने साल हो गए गुलाब जामुन, चमचम और बर्फ़ी के पीछे भागते हुए, मगर एक भी हाथ नहीं लगी। अनस ने अपनी बात के आखिर में खुद ही ज़ोरदार कहका लगाया था। मुईद भी हंस दिया था, फिर बोला, मैं तो पहले ही कहता था यूँ किस्मत के पीछे मत भागो, किस्मत से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता, ये तो खुद नवाजती है। अगर बंदा इस काबिल हो। तो अनस ने इत्मीनान से फ़िक्रा कसा था। मैं तो फेलिया नहीं हूँ। अब्बा ने बिज़नेस करा दिया तो जाके कुर्सी पर बैठ गए, अम्मा ने लड़की पसंद कर दी तो घोड़ी चढ़ गए। हम अपने ज़ोरे बाजू पर भरोसा करने वाले लोग हैं। उसने भरपूर तंज के साथ मुईद अनस को जवाब दिया तो बिलबिला उठा, बकवास मत करो, इसे फर्माबरदारी कहते हैं। मुईद ने मुस्कुराते हुए कहा तो वो हासिदाना नज़रों से उसे देखते हुए बोला, खुश हो लो बेटा जी, इस बार किस्मत ने तुम्हें जिस खंजर से नवाजा है, देखने रोज़ाना तुम्हारी क़त्ता वज़ा बरीद हुआ करेगी। वो अपना ज़ख्मी जिगर लेकर तुम हमारे पास आया करोगे। तुम सिर्फ जल रहे हो अमाद, और कुछ नहीं। मुईद को हंसी आ रही थी। वो अच्छी तरह समझ रहा था कि अमाद का इशारा जुहा की तरफ है। मुईद की बात पर वाह भर के फिर से कारपेट पर लेट गया। मुझे लगता है इसकी कोई महबूबा ताज़ा दागे मफारकत दे गई है, अनस ने खदशा ज़ाहिर किया था। अभी ऐसे बुरे हालात नहीं आए मुझ पर, अमाद ने इत्मीनान से कहा था। फिर कुछ याद आने पर उठकर मुईद के पास आ बैठा। वो संभल सा गया। ये कुर्ब बेवजह नहीं था। तुम ज़रा अपने दिल पे हाथ रखो और धड़कनों की खबर दो। वाह, ये हुई ना बात। अनस भी भड़क उठा था। मुईद का त्रास आ गया। मेरा बीपी भी नॉर्मल है और हार्ट बीट भी, तुम फिक्र मत करो। ओहो, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मानी खेजी से हंसे थे। तभी उनके इरादे जानकर वो उठ बैठा। अब तुम दोनों यहाँ से भागो, मुझे एक केस फाइल स्टडी करना है। जुहा बनाम मुईद हसन, सज़ा उम्र कैद। अनस की शरारत को इमाद ने बर्जस्तगी से आगे बढ़ाया था। तुम लोगों को बस नींद आ रही है, क्योंकि ऐसी खराफात नींद ही में सोची जा सकती हैं, मुईद ने लापरवाही से कहा। मगर वो दोनों इतनी जल्दी जान बख्शी करने वालों में से नहीं थे। भाई, मैं तो यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ जब तक कि तुम्हारे दिल का मौसम नहीं जान लेता। अनस ने ढिठाई दिखाई थी। मेरे दिल का मौसम वैसे ही मुतदिल है जैसे पहले था, डोंट वरी, मुईद ने अपने अंदाज में रुखाई सम्मोकर कहा। बावजूद इसके कि वहाँ जुहा नामी झक्कड़ गुजर चुका है, मैं नहीं मान सकता। अमाद को यकीन ही नहीं आया। ये तो फिर तुम्हारी ढिठाई है, वरना मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चाहो तो अभी स्टेथोस्कोप लाकर चेक कर सकते हो। वो
وہ مطمئن تھا۔ اسے اب تمہاری بدقسمتی کہیں یا زحا کی؟ انس نے آہ بھری تھی، پھر عماد کو مطلع کرنے والے انداز میں بولا، میں شروع ہی سے اسے بے دل سمجھتا تھا اور آج اس پر تصدیق کی مہر ثبت ہو گئی ہے۔ سب بکواس ہے۔ اتنا خوبصورت اور ہلچل مچانے والا فیصلہ بھی اس انسان کو یوں گلیشیئر بنائے رکھا ہے، یہ ناممکن ہے۔ عماد پر یقین تھا۔ معید کو 100% یقین ہو گیا کہ وہ اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں، تو ناچار ہلکی سی مسکراہٹ لبوں پر پھیلاتے ہوئے بولا، اب میں یہ ساری ہلچل اور خوبصورتی تم لوگوں کے ساتھ تو شیئر کرنے سے رہا۔ اس کے معنی خیز لہجے انداز پر وہ دونوں گویا سکتے میں آ گئے۔ میں شروع ہی سے اسے گھننا اور مسنا کہتا ہوں، اور بالکل صحیح کہتا ہوں۔ انس نے دانت پیسے تو معید ہنسنے لگا۔ اسے کہتے ہیں نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، یوں بھی چھوٹ نہیں، اور اگر سچ بھی کہوں تو بھی تم لوگوں کا اعتراض ہے۔ پھر بھی یار خوش تو ہونا۔ اب کی بار عماد سنجیدہ تھا۔ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ معید نے الٹا اس سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھرتا اٹھ کر کارپیٹ کے بچھے کنارے پر آ گیا اور اعلان بولا، میری ساری ہمدردیاں زوئی کے ساتھ ہیں، جس کی تمام عمر ایک معمے کو حل کرتے گزرنے والی ہے۔ انس بھی مایوس ہو کر اٹھ گیا تھا۔ کمرے میں آیا تو نگین نیند میں دھت ملی۔ وہ دھپ سے بستر پر گر گیا۔ حسرت ان غنچوں پہ ہے۔ آج بہت دنوں کے بعد نگین نے اس کا پسندیدہ موو کلر کا لباس پہنا تھا، اور ہنستی مسکراتی وہ بار بار اس کا دل دھڑکاتی رہی تھی، اور انس نے ہمیشہ کی طرح اس سے اپنے احساسات چھپائے نہیں تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا جب وہ کسی کام سے کمرے میں آئی۔ انس کی نگاہ آئینے میں نگین پر جم سی گئی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی اور ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سے مخملی ڈبہ نکال کر اس میں سے سونے کی چوڑیاں نکال کر کلائی میں چڑھانے لگی۔ وہ بے اختیار اس کی طرف پلٹا۔ کھلے سیاہ بال اس کی شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور بیچ میں اس کا چہرہ جگمگا رہا تھا، اس کی موجودگی سے لاپرواہ، اس کی توجہ سے بے نیاز۔ انس نے جھک کر اس کی سبھی پیشانی چوم لی تو وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اب آپ دیر مت کرائیے گا، وہاں بہت سے کام پڑے ہیں۔ امی کی ڈانٹ سن کر صرف چوڑیاں پہننے آئی ہوں۔ انس کی آنکھوں سے جھلکتے جذبوں کے سمندر کو دیکھتے ہی وہ پیش بندی کرنے لگی، اگر تم تعاون کرو تو ہم جلدی فارغ ہو سکتے ہیں۔ وہ بتدریج اس کے قریب آتے ہوئے مخمورانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ پل بھر میں سرخ پڑ گئی۔ اس کا احتجاج پہلے کب وہ خاطر میں لاتا تھا جو اب لے آتا وہ اس پر، پھر اس پر وہ مکمل استحقاق رکھتا تھا۔ وہ موڈ میں ہوتا تو نگین کنی کترا ہی جاتی، مگر اس کی جبری جسارتوں کو روکنا بہت مشکل تھا۔ انس گھر مہمانوں سے بھرا پڑا ہے، پلیز، وہ بدقت تمام اسے احساس دلا پائی تھی۔ تو وہ فوراً ہی وعدہ لینے لگا، اوکے، تو پھر رات کو جتنی دیر تک میں چاہوں گا ہم دونوں جاگیں گے اور باتیں کریں گے، پرامس۔ نگین نے فوراً وعدہ کر لیا۔ صورت ایسی معصوم کہ انس کو فوراً ہی اعتبار آ گیا، اور اب اس نے بے خبر سوئی نگین کو قدرے گھور کر دیکھا تھا، پھر دل ہی دل میں اس سے پکی ناراضگی طے کر کے اپنی جگہ پر دراز ہو گیا۔ کوئی بھی شخص نہیں قابل وفا جانا، تمام شہر ہوا مائل جفا جانا۔ صبا نے ہاتھ بڑھا کر سی ڈی آف کر ڈالی۔ گلوکار کی گمبھیر سی آواز سے گونجتی گاڑی میں یکلخت خاموشی سی چھا گئی۔ نوفل نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا تو وہ اطمینان سے بولی، غزل واقعی بہت اچھی ہے، اور گانے والا گا بھی بہت سر میں رہا ہے، مگر میں آج بہت خوش ہوں، اس لیے اتنی اداس چیزیں نہیں سن سکتی۔ نوفل کو بہت شدت سے محسوس ہوا کہ وہ واقعی خوش تھی اور فریش بھی۔ وہ حقیقتاً جیلس ہوا تھا، تبھی بہت چبھتے ہوئے لہجے میں بولا، یہ خوشی آپ کو میں آ کر ملتی ہے، گھر میں تو میں نے کبھی آپ کو خوش نہیں دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ صاف گوئی سے کہا، کیونکہ آپ کو کسی کو خوش رکھنا آتا ہی نہیں، یا پھر آپ وہاں خوش رہنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ صفاقی سے کہہ رہا تھا، اس کے انداز پر صبا برداشت نہیں کر پائی۔ بہت غرور ہے آپ کو خود پر، شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کے بے اعتنائی کے باوجود آپ کے آگے پیچھے پھروں گی، توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں گی، مگر یہ آپ کی بھول ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی تھی، پھر جتانے والے انداز میں بولی، اپنی اہمیت جتانا اور کیش کرانا آپ کو بہت اچھی طرح سے آتا ہے، مگر میں آپ کا ہر حربہ بہت اچھی طرح جان گئی ہوں۔ آج اگر آپ نہ بھی آتے تو میری عزت اور مان میں کوئی فرق نہ پڑتا۔ مائنڈ یو، میں آپ کی عزت اور مان کی خاطر وہاں نہیں گیا تھا، میرا آپ کے علاوہ بھی اس گھر سے کوئی رشتہ ہے، اس نے سختی سے باور کرایا تھا۔ صبا استہزائی انداز میں ہنس دی، رشتے نبھانے تو آپ کو آتے ہی نہیں، مجھ سے بڑھ کر اور کون جان سکتا ہے؟ میں صرف اپنی پسند کے رشتوں کو نبھاتا ہوں، وہ بھی ان کے پورے تقاضوں کے ساتھ، جبری رشتوں کو نہیں۔
وہ کاٹدار لہجے میں کہتا ایک بار پھر اس کے دل کو چیر کیا تھا۔ وہ جو بہت مطمئن اور حشاش بشاش سی تھی، عمر بھر کے زیاں اور آزردگیوں کا شکار ہونے لگی۔ یہ جبر بھی آپ نے خود ہی اپنے لیے چنا تھا، بلکہ میرے لیے بھی۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ناکام ہو کر ہونٹ کاٹنے لگی۔ نوفل اس کی طرف دیکھے بغیر بھی جان سکتا تھا کہ وہ رو رہی ہے۔ صبا کی آواز کے بھیگے پن نے اس کے اعصاب پر خفیف سی بے چینی طاری کر دی تھی، جسے دبانے کے لیے اس نے فوراً ہی میوزک آن کر دیا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسپائس گرلز کا فاسٹ نمبر پورے زور و شور سے اس کی گاڑی میں گونج رہا تھا، مگر اس کے اس اقدام کے باوجود صبا کا شغل جاری رہا تو اس نے میوزک بند کرتے ہوئے گاڑی ایک سائڈ پر روک دی۔ ٹیشو سے ناک رگڑتی وہ اس سے جیسے بالکل ہی لا تعلق اور شاید اپنی دانست میں تنہا بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ تو گاڑی رکنے پر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئی تھی۔ آپ یہ شوق گھر جا کے بھی پورا کر سکتی ہیں محترمہ، اپنے لب و لہجے کے اس طرح آپ کو سختی کے لبادے میں چھپاتا وہ کاٹدار لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اب کیا بتاتا کہ اتنے لمبے چوڑے مرد کو خواتین کا رونا انتہائی نروس کر دیتا ہے، جانے یہ بزدلی کی انتہا تھی یا نرم دلی کی۔ گھر میں تو وہ شاید برداشت کر ہی لیتا، مگر یوں گاڑی چلاتے ہوئے تو ناممکن بات تھی۔ میں نے کبھی آپ کو آپ کے شوق پورے کرنے سے نہیں روکا، آپ کو بھی مجھ پر کوئی پابندی عائد کرنے کا حق نہیں ہے، وہ تلخی سے بولی تھی، مگر آنسو ابھی بھی اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ پھر جیسے دفتن ہی وہ ڈہ سی گئی تھی۔ میں نے کیا غلطی کی ہے نوفل؟ کیا قصور ہے جس کی اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ میں نے کبھی زندگی بھر اتنا کچھ نہیں سہا جتنا کہ ان 2 ماہ میں سہ چکی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ مجھے قبول کر لیں، میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آپ میرے بن کے رہیں، مگر مجھے چین سے جینے تو دیں، پاؤں دھرنے کو زمین تو دیں۔ بہت سی عورتوں کو ان کے شوہر قبول نہیں کرتے، مگر وہ پھر بھی اپنے گھر اور گھر داری میں خوش رہتی ہیں۔ میں بھی خوش رہنا چاہتی ہوں، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اور اگر میں ان کے مان کو سلامت رکھنے کے لیے خود کو قربان کر رہی ہوں تو پلیز مجھے خوشی خوشی یہ کام کرنے دیں۔ ہر پل میرے لیے زندگی تنگ مت کریں۔ آپ کو مجھ سے نفرت سہی، مگر بار بار جتا کر مجھے مٹی مت کیجیے، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس قدر بے بسی، لاچاری اور شکستگی نوفل کے اعصاب کو بری طرح سے جھنجھوڑ گئی تھی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ اس کا اصل کیا تھا؟ اس کے الفاظ سماعتوں پر ہتھوڑے کی طرح برسے تھے۔ دل و ذہن جیسے اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کے برسات کے شفاف قطروں سے بھیگ رہے تھے۔ اور پھر شاید معجزہ ہوا، اس نے اپنے دل کو حد درجہ نرم اور اس کی طرف ملتفت پایا۔ اسے یاد آیا کہ خود سے 1 فٹ کے فاصلے پر بیٹھا یہ نازک اور کومل وجود کبھی اسے کس قدر عزیز تھا۔ یہ وہی وجود تھا جس نے اس کے سپنوں کو حقیقت کا روپ دے کر اس کے سامنے لا کھڑا کیا تھا، جس کے ہونے سے اس کی محبت کو دوام بخشا تھا، جس کی معصومیت اور سادگی نے اسے محبت کرنا سکھایا تھا، جس کی مسکراہٹ اور بے ریا ہنسی کتنے ہی دنوں تک اس کے خیالوں میں مرکز رہی تھی۔ مگر پھر جیسے سب کچھ بدلتا چلا گیا۔ وہ معتوب ٹھہری، معتوب مگر قابل نفرت نہیں۔ اس کا دل پوری شدت سے چلایا تھا، میں اب بھی اس سے نفرت نہیں کر پایا ہوں، جانے وہ کیا شے ہے جو مجھے اس سے نفرت کرنے ہی نہیں دیتی، یا پھر میں اپنے نفس کا اس قدر مطیع ہو گیا ہوں کہ ایک لڑکی سے نفرت نہیں کر پا رہا۔ وہ خود سے الجھتا جانے کہاں سے کہاں نکلتا چلا گیا۔ لیکن میں اس سے نفرت کرنا چاہتا ہوں، اس سے دور ہونا چاہتا ہوں، اس کے لیے اپنے دل میں امڑتی نرمی اور توجہ کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتا ہوں، اپنی سچی محبت کو پامال کرنے کا، ایک کھوٹ زدہ دل لے کر میری زندگی میں داخل ہونے کا۔ اس کے اعصاب تن سے گئے، سوچیں ایک بار پھر سے پراگندہ ہونے لگیں۔ سوچ کی لطافت کی گرد پھر سے ڈھانپنے لگی۔ وہ بھی شاید تھک ہار کے چپ ہو گئی تھی، دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے بیٹھی تھی۔ نوفل جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا۔ اس نے جبڑے بھینچتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے تیزی سے آگے بڑھا دی۔ اس کا رویہ بے حد نارمل تھا، کھانا ناشتہ ایک ہی جگہ پر تھا تو معید کا سامنا یقینی بات تھی، مگر اس نے کسی کو بھی کسی تبدیلی کا احساس ہی نہیں ہونے دیا۔ پہلے کی طرح میز پر ہمراہ اور وجہ کی نوک جھوک، چچا جان سے خواہ مخواہ بحث کرتی وہ تائی جان کو ٹھٹکا گئی۔ زہرا، یہ معید اور زحا آپس میں بات چیت نہیں کرتے کیا؟ خود چچی جان اس کے سوال پر سٹ پٹا گئی تھی۔ زحا کا معید سے گریز اور اختلاف انہیں بھی پچھلے کئی دنوں سے کھٹک رہا تھا، مگر کس سے کہتی؟ اس رشتے کے بارے میں زحا کے اعتراض اور انکار کو تو خود ہی رد کر بیٹھی تھی، اب تو بس اسے سمجھا کر ہی راہ پر لایا جا سکتا تھا۔
آپا نئی نئی بات ہے دونوں کے لیے، اسی لیے جھجکتے ہیں۔ وہ مسکرا کر ٹال گئی تھی، مگر دل میں شکوک و شبہات بھی جاگ اٹھے تو زحا اب شاید احتجاج کی کوئی دوسری قسم آزما رہی تھی۔ تبھی تو تائی جان جیسی دم مزاج خاتون کی نظر میں بھی آ گئی تھی۔ یہی بات انہوں نے زحا سے کہی تو وہ زچ ہو گئی۔ اب کیا چاہتی ہیں آپ؟ شادی کی ڈیٹ تک فکس ہو گئی ہے۔ میں ایک لفظ بھی اعتراض کا نہیں بولی، پھر بھی آپ کو شبہات نے گھیر رکھا ہے۔ پھر بھی زحا، دوستوں کی طرح بھی تو رہا جا سکتا ہے، یوں ایک دم سے ایک دوسرے سے کھینچ جانا سب کی نظروں میں آئے گا۔ وہ صاف لفظوں میں اسے اپنا مطمئن نظر سمجھا نہیں پائی تھیں۔ آپ سراسر ایک بے تکی بات کو ذہن پر سوار کر کے بیٹھی ہیں اور کچھ نہیں، زحا ناگواری سے کہتی چلی گئی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ رہیں۔ پتہ نہیں یہ کشتی کیسے پار لگنے والی تھی۔ چچی جان کی دیکھا دیکھی نگین بھی پراٹھے بنانے سیکھ گئی تھی۔ بہت خستہ تو نہیں، مگر کبھی کبھار بہت اچھے بھی بن جاتے تھے۔ وہ انس کے لیے پراٹھا توے پر ڈال کر ہمراہ کو دھیان رکھنے کا کہتی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف آئی تھی۔ کمرے سے آج اس کے نام کی ایک بھی پکار نہیں اٹھی تھی۔ ایش گرین پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں نفاست سے بال جمائے وہ خود پر پرفیوم چھڑکتا آفس جانے کو بالکل تیار تھا۔ نگین کو خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آج سے پہلے تو انس کا آفس جانا کسی محاذ جنگ پر جانے کے برابر تھا۔ وہ ذرا سی چیز کے لیے کچن میں کام کرتی نگین کے نام کی اتنی صدائیں لگاتا کہ ادھر ناشتہ بھی ٹھیک سے نہ بنتا اور ادھر وہ مقررہ وقت پر تیار بھی نہ ہو پاتا۔ پر آج تو جیسے پری نے جادو کی چھڑی گھما دی تھی۔ تھینک گاڈ آپ بھی بڑے ہو گئے ہیں، وہ شوخی سے کہتی آگے بڑھی اور بیڈ پر دھرا رومال اس کے کوٹ کی جیب میں رکھنا چاہا، مگر انس نے رومال اس کے ہاتھ سے لے لیا اور خود جیب میں رکھنے لگا۔ وہ استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی جو معمول سے ہٹ کر بےحد سنجیدہ تھا۔ ناراض ہیں کسی بات پر؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیا کر دیا جو میں ناراض ہوں گا؟ وہ جواباً پوچھتا اپنا بریف کیس کھول کر چیک کرنے لگا۔ وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ میں نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو آپ ناراض کس بات پر ہیں؟ نگین الجھ کر بولی۔ انس لب بھینچتا اٹھ کھڑا ہوا۔ آج تو ناشتہ بہت اچھا بنا ہوگا۔ ہاں واقعی، وہ بے اختیار بولی، پھر سٹ پٹا کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کا ہر تاثر پر آیا تھا۔ آج آپ نے ایک بار بھی مجھے آواز نہیں دی تو پورے دھیان سے ناشتہ بنایا ہے میں نے۔ وہ قدرے مدھم پڑ گئی تھی۔ چلو شکر ہے کسی ایک طرف تو پورا دھیان دیا تم نے، وہ کہتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا تو نگین کو کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہونے لگا۔ انس آپ ناراض کس بات پر ہیں یہ تو بتا دیں۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے بڑھی، تب تک وہ باہر نکل چکا تھا۔ نگین کڑتی ہوئی کچن میں چلی آئی، پھر انس کے لیے آملیٹ بنا کر میز پر لائی تو وہ ہمراہ کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے بریڈ اور جیم کا ناشتہ کر کے چائے کا آخری گھونٹ بھر رہا تھا۔ پراٹھا نہیں لیں گے آپ؟ نگین نے حیران ہو کر پوچھا تو وہ ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ نگین کی حیران نظر وال کلاک کی طرف اٹھ گئی۔ وہ اپنے ٹائم سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکل رہا تھا۔ گاڑی سٹارٹ ہونے کی آواز پر وہ حواس میں لوٹی تھی۔ آج تو کمال ہو گیا، انس بھائی اتنے سنجیدہ کب سے ہو گئے؟ ہمراہ نے بھی نوٹ کیا تھا آفس جاتے وقت وہ نگین کو اس قدر بدحواس کیے رکھتا تھا کہ ڈائننگ ٹیبل پر ایک خوشگوار سی ہلچل مچی رہتی تھی۔ ایسے میں انس کی خاموشی اور سنجیدگی کیوں کر نظروں سے چوکتی؟ یہ سب ہمارے تعویذوں کا کمال ہے بچہ، وجدان نے باروب انداز میں کہتے ہوئے قدم رنجا فرمایا تھا۔ خاک کمال ہے، چینی نمک الگ الگ ہوئے جا رہے ہیں، نگین جھل کر کہتی وہیں کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکر کریں کہ آپ کے معاملے میں سنجیدہ ہو گئے ہیں، ورنہ یہ خستہ بغیر جلا پراٹھا اور یہ خوش رنگ آملیٹ ہمیں کہاں نصیب ہونے والا تھا۔ وہ انس کے ناشتے سے مستفید ہونے لگا۔ کوئی نہیں، صبح ہی ناراض ہو کے چلے گئے ہیں۔ نگین کو خفقان ہونے لگا۔ یہ انس کی اس سے باضابطہ ناراضگی تھی، ورنہ وہ تو آفس کے لیے کمرے سے نکلتے ہوئے بھی الوداعی طور پر یوں ملتا جیسے ملک سے باہر جا رہا ہو، اور آج تو اس نے نگین پر ایک نگاہ غلط انداز بھی نہیں ڈالی تھی، اور یہ سب اس کے الٹے سیدھے منتروں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمراہ نے سارا ملبہ وجدان پر ڈالنے کی کوشش کی تو اسے گھورتے ہوئے بولا، اللہ والے منتر نہیں پھونکتے لڑکی، بس اللہ اللہ کرتے ہیں، بگڑے ہوئے کام خود ہی سنور جاتے ہیں۔ پہلے خود کو تو سنوار لو، پھر معاشرے کی فکر کرنا۔ ہمراہ کو اس پر کافی غصہ تھا، جو وجدان بھی اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ مجھے بھی لگ رہا ہے کہ اس چینی اور نمک کے چکروں میں کچھ گڑبڑ ہے، ہر وقت ان کا پارا ہائی رہنے لگا ہے۔ نگین نے وجدان کو گھورا تو وہ متاسفانہ انداز میں بولا، ایک تو آپ خواتین جلد باز بہت ہوتی ہیں، ذرا وہ تعویذ دیجیے جو میں نے آپ کو بچے کے پلو سے ہمہ وقت باندھنے کے لیے دیا تھا۔ ہاں، ہمراہ کی آنکھیں کھل گئیں۔ کس قدر ذلیل ہے یہ وجی کا بچہ، بلکہ ڈبہ پیر۔ یہ لو،
نگین نے اپنے دوپٹے کے پلو میں بندھی چھوٹی سی پرچی کھول کر میز پر پھینکی، جسے وجدان سے پہلے ہی ہمراہ نے جھپٹ لی اور فوراً کھول بھی لیا۔ محبت نہ لڑائی، وہ بآواز بلند پڑھ کر وجدان کو گھورنے لگی۔ یہ کیسا تعویذ ہے؟ یہ کیا لکھا ہے اس میں؟ نہ محبت نہ لڑائی۔ نگین نے بے یقینی سے پوچھا تو وہ اطمینان سے بولا، جی نہیں، اس میں پہلے ہی سے آپ کی قسمت کا حال درج ہے خدا کی فضل سے۔ یہ کیسا حال ہے؟ نہ محبت نہ لڑائی، کچھ تو ہوتا ہے نا؟ ہمراہ اسے پھنسانے کے چکر میں بولی۔ بیوقوف، یہ لکھا ہے محبت نہ لڑائی، یعنی محبت نہیں بلکہ لڑائی ہے ان دونوں میں۔ ہاں؟ نگین نے دل پر ہاتھ رکھا۔ خود ہمراہ بھی لحظہ بھر کو کنفیوز ہو گئی تھی۔ مگر آپ بالکل فکر مت کریں، اب میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گا جس کے ذریعے محبوب بلکہ شوہر آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جائے گا۔ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے کہہ رہا تھا، خیر قدموں میں ڈھیر تو نہ ہوں، بس پہلے جیسے ہو جائیں، ان کی یہ ناراضگی ختم ہو جائے۔ نگین نے جلدی سے کہا، جبکہ ہمراہ ابھی تک تعویذ کے مندرجات پر غور کر رہی تھی۔ آپ بس آپ 10,000 مرتبہ اللہ کا ورد کریں، اس کے بعد تصور کریں کہ انس بھائی آپ کے ساتھ بہت خوش ہیں، پھر دیکھیے گا کیسا کمال ہوتا ہے۔ وہ آملیٹ کی پلیٹ صاف کرتا ہوا کہہ رہا تھا۔ نگین اس قدر آسان عمل پر کھل اٹھی۔ واقعی خدا کے نام میں تو بہت برکت ہے، واقعی اس میں تو کوئی شک نہیں، مگر اس میں ایک تھوڑی سی پرابلم ہے۔ وہ تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ نگین استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمراہ بھی غور سے سننے لگی۔ وہ یہ کہ آپ کو اتنی سی احتیاط کرنی ہے کہ یہ عمل کرنے کے دوران آپ نے کھمبے کو نہیں سوچنا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران تھی۔ کھمبا، پول، یعنی کھمبے کے متعلق نہیں سوچیں گی آپ اس سارے عمل کے دوران، ورنہ جہاں آپ نے کھمبے کے بارے میں سوچا پھر دوبارہ سے سارا عمل کرنا پڑے گا۔ وہ بے حد معصوم سی سنجیدہ شکل بنائے کہہ رہا تھا، مگر سیاہ آنکھوں سے شرارت چمک چمک کر حویدہ تھی۔ لو بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کھمبے کے متعلق سوچنے کی خواہ؟ نگین نے ہاتھ جھلا کر لاپرواہی سے کہا اور برتن سمیٹ کر کچن میں چلی گئی۔ کس قدر جھوٹے ہو تم وجدان، ہمراہ نے تعصب سے کہا تو وہ اپنے لیے کپ میں چائے ڈیلتے ہوئے ڈٹائی سے بولا، اس میں جھوٹ والی کون سی بات ہے؟ وہ کون سا کام ہے جو خدا کے کلام سے نہیں ہو سکتا؟ اور یہ کھمبا کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ وہ اسے گھور رہی تھی۔ وجدان باوجود ضبط کے ہنس دیا، پھر دلچسپی سے پوچھنے لگا، میری سمجھ میں نہیں آتا تم مجھ پر اتنا غور کیوں کرتی ہو؟ کیا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، جیسے اس کی بات پر یقین نہ آیا ہو۔ مجھے تم جیسے جھوٹے شخص پر غور کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے غصے سے کہا تھا۔ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے تم سے؟ وہ استفہامیہ انداز میں بہوں کو جنبش دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میری ڈائری سے میری شاعری چرا کر اپنے نام سے پیش کرنا کون سا دنیا کا عظیم ترین سچ تھا؟ ہمراہ نے طنز سے بھرپور لہجے میں پوچھا تو وہ جتانے والے انداز میں بولا، شکر کرو، بلکہ میرا شکریہ ادا کرو کہ میں نے تمہارے سڑے بسے لفظوں کو اتنے فریش انداز میں سب کے سامنے پہنچایا، ورنہ تو وہ ڈائری کے صفحات کے ساتھ ہی گل سڑ جاتے۔ اس کے ان الفاظ نے ہمراہ کو تل ملانے پر مجبور کر دیا۔ چور ہو تم پورے، اور اول درجے کے جھوٹے بھی، تبھی تو میں کہتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو۔ وہ اسے جلا رہا تھا۔ اس کی شرارت سے چمکتی آنکھیں اور ہونٹوں پہ سجی مسکراہٹ ہمیشہ کی طرح ہمراہ کو زچ کرنے لگی۔ تم دیکھنا، آج میں ابو اور چچا جان کو تمہاری اور تمہارے موکلوں کی ساری رپورٹ پیش کروں گی۔ اس نے دھمکایا تو وہ فما بردانہ انداز میں بولا، اور میں ان کے سامنے تمہارا دیوان پیش کروں گا، پھر دیکھیں گے دونوں میں سے کس کو داد زیادہ ملتی ہے۔ تم انتہائی، وہ کہتے کہتے دانتوں پر دانت جما گئی۔ موٹے سیاہ بالوں کی 2 چٹیاں آگے گرائے، چہرے پر غصے کی سرخی لیے وہ وجدان کو ہمیشہ کی طرح زندگی کا ایک خوبصورت منظر کا حصہ لگی، صبح کے ایک خوبصورت منظر کا حصہ لگی تھی۔ تبھی ہنستے ہوئے انگشتِ شہادت سے اس کی ناک چھوتا اٹھ کھڑا ہوا، اور تم انتہائی بیوقوف ہو، تم ہوگے بیوقوف، اور تمہاری کوئی ہوتی سوتی۔ وہ تب اٹھی تھی، فائل اٹھا کر کوریڈور کی طرف بڑھتا، پلٹ کر شرارت سے بولو، تو تم ہو نا؟ وہ پیر پٹکتی اس کے پیچھے لپکی کہ ایک ہی روٹ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کالج جانا مجبوری تھا۔ اگر آج بھی تم نے موٹر سائیکل کو جیٹ کی طرح اڑایا تو پھر دیکھنا، میں آج چچا جان سے تمہاری شکایت ضرور کروں گی۔ تو مت جاؤ میرے ساتھ، جانا پڑے نا روٹ کی وین سے تو ساری اکڑ کلف کی طرح نکل جائے، مجھے خواہ پورے 5 منٹ لیٹ ہونا پڑتا ہے۔ وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ اس کی طوطا چشمی پر ہمراہ کو غصہ آنے لگا۔ اگر تم 5 منٹ پہلے نیند سے بیدار ہو جاؤ تو لیٹ ہونے سے بچ سکتے ہو۔ 5 منٹ کی نیند قربان کر دو، وہ بھی تمہارے لیے؟ دنیا پڑی ہے۔ وہ زیر لب مسکراتا ہوا موٹر سائیکل باہر نکالنے لگا۔ ہمراہ کا جی چاہا فائل اس کے سر پر دے مارے، مگر فوراً ہی اپنی قیمتی نوٹس کا خیال آیا تو اس تخریب کاری کو کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا۔ شکر ہے کہ تم گھر لوٹی ہو، میں تو گھبرا رہی تھی، ادینہ اطمینان سے صوفے میں دھسی کہہ رہی تھی۔ آج بہت دنوں کے بعد صبا اس کے ہاتھ لگی تھی۔ کافی دیر وہ سالہ بیگم کے پاس بیٹھی باتیں کرتی رہی۔ میڈیسن لینے کے بعد ان پر غنودگی طاری ہونے لگی تو وہ آ کر ادینہ کے پاس ٹی وی لاؤنج پہ بیٹھ گئیں۔
اور اب اس کی بات کے جواب میں حیران ہوتی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی گھبراہٹ بھئی، یہاں تو نوفل کی صبح یالے سے اور شام یالے سے ہو رہی تھی۔ اس سے تیکھے انداز میں بتایا، جیسے صبا کو کچھ باور کروانا چاہا کہ وہ بھی اس راز سے واقف ہے۔ تو صبا نے خود کو بمشکل پرسکون رکھا تھا۔ اب کی بار ادینہ گڑبڑائی تھی۔ کیا مطلب؟ تو میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ان دونوں کی دوستی ہے تو اس میں ایسا کیا خاص ہے؟ ابھی 2 دن پہلے ہی تو ہم ایوبیہ سے ہو کر آ رہے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھی دوست ہے۔ صبا نے حد الوسع کوشش کی کہ ادینہ کا دھیان معاملے کے اس رخ پر سے ہٹا سکے۔ تم جانتے بوجھتے انجان بن رہی ہو صبا، شوہر چاہے کتنا ہی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، اسے اتنی آزادی دینا ٹھیک نہیں ہوتا۔ ادینہ نے اسے تنبیہ کی تھی۔ ان دونوں کی دوستی 4 دنوں کی نہیں بلکہ بہت سالوں کی ہے، اور میں اتنی تنگ دل اور تنگ نظر نہیں ہوں کہ ان پر خواہ کی پابندیاں لگاتی پھروں۔ صبا نے انتہائی اطمینان سے کہتے ہوئے ایک وفادار بیوی کی طرح بات ختم کر دی تھی، مگر ادینہ کے جاتے ہی اس کی تمام تر بے چینی اور اضطراب اود کر آیا تھا۔ اس نے ایک نگاہ وال کلاک پر ڈالی جس کی سوئیاں 11 بجا رہی تھیں۔ وہ ایک اندیکھی آگ میں جلنے لگی، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ 11:30 بجے وہ آ گیا تھا۔ کمرے میں آیا تو لائٹس آن تھی اور وہ آنکھوں پر بازو دھرے لیٹی تھی۔ دروازے کی آواز پر چونک کر دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف دیکھے بنا بریف کیس صوفے پر پھینکتے شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ مل گئی آپ کو فرصت گھر آنے کی؟ اس کا طنز و استہزاء سے بھرا لہجہ بہت غیر متوقع تھا۔ تبھی انس پورے کا پورا اس کی طرف گھوم گیا۔ مجھ سے کچھ کہا آپ نے؟ وہ شاید حیران ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ صبا کو مزید غصہ آنے لگا۔ ظاہر ہے آپ ہی سے کہہ رہی ہوں، دیواروں سے باتیں کرنے کا شوق ابھی لاحق نہیں ہوا مجھے۔ چند سیکنڈز اسے دیکھتے رہنے کے بعد سر جھٹکتا وہ شرٹ کے باقی بٹن کھولنے لگا۔ اس کی یہ بے نیازی اور بے اتنائی صبا کو تازیانہ بن کر لگی تھی۔ کہاں تھے آپ ابھی تک؟ وہ اٹھ بیٹھی۔ نوفل بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھا، اس لیے عام سے انداز میں بولا، فورن ڈیلیگیشن کے ساتھ میٹنگ تھی، اس کے بعد نئی فیکٹری کے لیے سائٹ کا وزٹ کرنا تھا، اسی میں ٹائم نکل گیا۔ فورن ڈیلیگیشن یا پھر فورنر فرینڈ؟ وہ بہت چپتے ہوئے لہجے میں بولی۔ نوفل نے بہت حیرت سے اس کی طرف دیکھا جو مکمل طور پر بدگمانی اور بے یقینی کے لبادے میں لپٹی ہوئی تھی۔ آپ کیا سننا چاہتی ہیں بتا دیں، میں وہی کہہ دیتا ہوں، پرسکون انداز میں کہتا۔ کف لنکس کھولنے کے بعد وہ شرٹ اتارتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یہ گھر ہے سرائے نہیں جہاں صرف رات گزارنے کی طلب آپ کو کھینچ لاتی ہے۔ صبا کا بس نہیں چل رہا تھا، اس کا سکون بھی درہم برہم کر دے۔ واش روم کی طرف بڑھتا وہ ٹھٹک کر رک گیا تھا۔ سچ بتاؤں تو اب رات گزارنے کی طلب بھی نہیں ہوتی، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا تو وہ چیخ پڑی۔ تو کس نے کہا تھا یہ جبر اپنے سر لینے کو؟ نہ کاٹتے یہ مجبوریوں کی سزا، بیاہ کے لے آتے یالے افریدی کو تو یوں چوروں کی طرح اس کے دامن میں پناہ نہ لینی پڑتی۔ شٹ اپ! وہ تیزی سے بولا تھا کہ وہ واقعی ڈر کر چپ ہو گئی۔ اس کے وجہ چہرے پر غصے کی جھلک آئی تھی اور آنکھوں میں شدید غصہ۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ میں یہ بدتمیزی برداشت نہیں کر سکتا، اور میری برداشت کا تو آپ نے بہت پرفیکٹ حساب کتاب رکھا ہے۔ چاہے جو کریں جو کہیں، سننا اور برداشت کرنا میری مجبوری ہے۔ کیوں؟ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ نہ سنیں نہ سہیں، آپ اس گھر میں اپنی مرضی سے رہ رہی ہیں۔ وہ فوراً ہی معتدل ہو گیا تھا، ساری بات اس پر چھوڑ دی۔ صبا کے دل کو کس نے مٹھی میں بھینچ لیا تھا؟ کس قدر ارزاں کر دیتا تھا لمحوں میں یہ شخص۔ کس قدر ارزاں کر دیتا تھا لمحوں میں یہ شخص۔ نہ کوئی مان کوئی مقام تو نہیں دیا تھا اس نے سوائے اپنے ناپ کے۔ بھاگ کر نہیں آئی تھی میں، نکاح کر کر لائے تھے مجھے اس زندان میں جسے نبھانا آپ کو 2 بھر لگ رہا ہے۔ وہ اونچی آواز میں کہہ رہی تھی، دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے اور آنکھوں میں سمندر آن رکا تھا۔ نوفل کے سر کا درد شدید ہونے لگا، تبھی آنکھوں میں بھی سرخی اتر آئی۔ فار گاڈ سیک ابھی میرا سر مت کھائیں، یہ تو ساری زندگی کا عذاب ہے، وہ تلخی سے کہتا ہوا واش روم میں چلایا تھا۔ چند لمحوں تک وہ اس کے لفظوں کے بھنور میں چکراتی رہی، پھر ایک جھٹکے سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس وقت اس کے سوچنے سمجھنے کی ہر صلاحیت گم ہو چکی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر نکلا تو اپنی طبیعت میں کافی ہلکا پن محسوس کر رہا تھا، مگر چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ باہر آتے ہی ایک ہی نظر میں اسے صبا کی غیر موجودگی کا علم ہو گیا۔ سر جھٹک کر وہ اندر کمرے کی طرف بڑھا، وہاں کی لائٹ آف تھی۔ اس نے اپنا شک دور کرنے کے لیے لائٹ آن کر کے دیکھا، مگر کمرہ خالی تھا۔ اس کی کشادہ پیشانی پر شکنیں پھیل گئیں۔ کمرے سے باہر نکل کر باہر جھانکا، نائٹ بلب کے علاوہ ہر لائٹ آف تھی۔ وہ حد کوفت کا شکار ہونے لگا۔ صبا اس کی جذباتیت، اس کے بچکانہ پن نے اسے خفیف سی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ بدن پر شرٹ چڑھاتا وہ ناچار سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ یک کے بعد دیگرے اس نے تمام کمروں میں جھانک لیا، مگر وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ کہاں جا سکتی ہے اس وقت؟ نوفل چکرا کر رہ گیا تھا۔
میں کھانا کھا کے آیا ہوں۔ تائی جان کے استفسار پر انس نے انہیں اطمینان دلایا تھا۔ آج وہ معمول سے ہٹ کے 2 گھنٹے لیٹ آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ ہمیشہ تایا جان اور چچا جان کے ساتھ ہی سیٹ سے اٹھ جایا کرتا تھا، مگر آج کچھ دوستوں کے چلے جانے کی وجہ سے وہ لیٹ گھر آیا تھا اور اس کی بے چینی نگین کے دل کو لگی تھی۔ یہ وہی جانتی تھی یا پھر زحا جو حسب عادت مذاق اڑا رہی تھی۔ کرا ہی لیا تمہیں بھی عشق انس بھائی نے آخر۔ یہ فکر ہے عشق نہیں، وہ مکر گئی تھی۔ فکر ہی عشق ہے جنابا، 10 چکر تو پورچ کے لگا کے آئی ہو تم، وہ ہنوز اسی انداز میں بولی تو وہ جھیم گئی۔ اس سے پہلے وہ کبھی دوستوں کے ساتھ گئے ہی نہیں، سیدھے گھر آیا کرتے تھے۔ عبرت کا مقام ہے، کشش ثقل کم ہو رہی ہے، زحا نے شرارت بھرے تعصب سے کہا تو وہ اسے گھورنے لگی تھی اور اب وہ تھکن کا بہانہ کر کے فوراً ہی اٹھ گیا تھا۔ وہ بے چین سی اپنی پلیٹ میں چمچ ہلاتی رہی۔ وہ شاور لے کر فریش سا آیا اور ٹی وی کے سامنے براجمان ہو گیا۔ نگین زحا کے شرارتی اشاروں کو نظر انداز کرتی سب سے پہلے اپنا کھانا ختم کر کے اٹھی اور لاؤنج میں چلی آئی۔ چائے لاؤں آپ کے لیے؟ اس نے بڑے میٹھے لہجے میں پوچھا، مگر انس نے ٹی وی کی اسکرین پر نظریں ہٹائے بغیر اسپاٹ لہجے میں کہا، نہیں، سب کے ساتھ پی لوں گا۔ نگین نے دزدیدہ نظروں سے سلمی ہائیک کی ہوش ربا سراپے کو دیکھا اور ہلکے سے کھنکار کر بولی، آج کل بہت مصروف ہو گئے ہیں آپ، صبح بھی اتنی جلدی میں نکل گئے؟ آدمی کو اپنی روٹین بھی تو سیٹ کرنی چاہیے۔ وہ ہنوز ٹی وی پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نگین نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا اب آپ روزانہ جلدی جایا کریں گے اور دیر سے لوٹا کریں گے؟ کہا ہے نا میری بھی روٹین سیٹ ہو جائے گی اور تمہیں بھی اطمینان ہو جائے گا، وہ بہت عام سے انداز میں کہتا نگین کے اعصاب کو الرٹ کر گیا۔ انس آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے پوچھا، نہیں بلکہ بڑے تیقن سے کہا تھا۔ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ استہزائی انداز میں ہنس کر بولا اور اپنی موسٹ فیورٹ اداکارہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ نگین کو صدمہ سا ہوا۔ اب آپ زیادتی کر رہے ہیں انس؟ اسے بھی احساس ہو گیا ہے، اسی لیے سوچا کہ اب تم پر یہ زیادتی مجھے بھی احساس ہو گیا ہے، اسی لیے سوچا کہ اب تم پر یہ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈونٹ وری، ٹائم کا مصرف ڈھونڈ رہا ہوں، سکون انداز میں کہتا نگین کے دل کو اضطراب کا شکار کر گیا، مگر چچا جان کے آ جانے کی وجہ سے تمام تر بے چینی اندر ہی دبانے پر مجبور ہو گئی۔ چائے بناؤ جا کر، چچی جان نے اسے آرڈر دیا تو وہ احتجاجی نظروں سے انہیں دیکھتی کچن کی طرف چلی گئی اور ابھی وہ چائے بنا کے فارغ ہی ہوئی تھی کہ وجدان ایک اور آرڈر لے آیا، معید بھائی کے لیے گرما گرم کھانا لایا جائے۔ یہ کھانے کا کون سا ٹائم ہے؟ اس نے جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں کہتے ہوئے اسے گھورا تو وہ اسی انداز میں بولا، بری بات ہے آپ ہی، اب کیا ٹائمنگ کے ساتھ کھانا ملا کرے گا؟ ابھی وہ لوٹے ہیں۔ آپ ہی کا ڈسپلن تو آرمی آفیسرز کو بھی مات کر دے گا۔ پلیٹیں دھو کر ریک میں رکھتے ہوئے ہمراہ نے اس سے کہا تو ٹرے وجدان کے ہاتھوں میں تھما کر وہ چولہے کی طرف پلٹ گئی۔ بندے کو کھانے کے ٹائم پر تو گھر پہنچ جانا چاہیے، دوسروں کو خواہ بےگار بھگتنا پڑتی ہے۔ وہ برتن پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ آپ ہی، ہمراہ نے دبے لفظوں میں اسے ٹوکنا چاہا، مگر غصے کی حالت میں وہ کم ہی کسی کی سنا کرتی تھی۔ صحیح کہہ رہی ہوں میں، اب دیر سے آنے والوں کو تو ٹھنڈا کھانا کھانے کی سزا ملنی چاہیے، اب اتنے لاڈ اٹھوانے کی کیا تک ہے؟ نوکر ہو گئی ہوں میں صاحب بہادر کی۔ وہ بآواز بلند اپنی ناگواری کا اظہار کر رہی تھی۔ ہمراہ گڑیا، میرے لیے صرف 1 کپ اسٹرانگ سی چائے۔ سنجیدہ سے لہجے نے یک لخت ہی زحا کی زبان سے بریک لگا دی تھی۔ جی معید بھائی، بیچاری ہمراہ خواہ شرمندگی کا شکار ہونے لگی۔ کھانا نہیں کھائیں گے آپ؟ وہ پلٹنے لگا تو ہمراہ نے بے چین ہو کر پوچھا، نہیں، بس ساتھ ایک سر درد کی ٹیبلٹ دے دینا، میں بڑے ماموں کے کمرے میں ہوں۔ وہ اسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا چلا گیا، قسم سے آپ بھی بہت بری ہیں، آپ کھانا بھی نہیں کھانے دیا انہیں۔ ہمراہ نے ناراضگی سے کہا تو وہ ناگواری سے بولی، میں نے ان کے ہاتھ تو نہیں پکڑ رکھے، ان کا گھر ہے، جب جی چاہے کھاتے پھریں اور سر درد وہ کچہری سے لے کر آئے ہیں، نہ کہ میں نے انہیں گفٹ کیا ہے۔ ہمراہ خاموشی سے معید کے لیے چائے کا پانی رکھنے لگی۔ زحا سر جھٹکتی کچن سے نکل گئی۔ اچھا ہے، موصوف کو اپنی اوقات پتہ چلتی رہنی چاہیے، اور یہ بھی کہ اس کھیل میں مخالف اس کا ہم پلہ ہے۔ وہ تلخی سے سوچتی ہوئی بہت مسرور و سرشار تھی۔ کمرے میں آ کر بھی وہ اس سے اس قدر لاتعلق تھا کہ نگین عاجز آ گئی۔ کیا مصیبت ہے انس؟ بتا بھی نہیں رہے کہ کس بات پر خفا ہے؟ تمہیں میری خفگی کی اتنی فکر ہوتی تو یہ بھی پتہ ہوتا کہ میں کس بات پر ناراض ہوں۔
اس نے کڑوے لہجے میں کہتے ہوئے اس پر واضح کر دیا کہ وہ واقعی اس سے ناراض تھا، مگر کس بات پر؟ کل سارا دن خوشگپیوں میں گزرا تھا اور تو نگین نے بطور خاص اس کا پسندیدہ سوٹ پہنا تھا۔ تمام وقت وہ اس کی نظروں سے چھلکتی پسندیدگی کو محسوس کرتی رہی تھی۔ کب کہاں کچھ غلط ہوا اسے کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ تب ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا، رات جتنی دیر تک میں کہوں گا ہم دونوں جاگیں گے اور خوب باتیں کریں گے۔ او گاڈ! اسے یاد آیا کہ وہ انس کے آنے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ نگین نے اس کی طرف دیکھا جو ناراضگی کے اظہار کے طور پر اب تکیہ منہ پر دھرے لیٹا ہوا تھا۔ اوکے، مان لیا غلطی میری ہی تھی، میں اتنی تھکی ہوئی تھی کہ آپ کا انتظار کیے بنا ہی سو گئی۔ آئی ایم سوری۔ نگین نے صلاح کا جھنڈا لہرایا تھا مگر بے سود، تب اس نے تکیہ پرے ہٹایا۔ سونے دو مجھے، وہ بیزار تھا۔ اتنی جلدی اور وہ بھی مجھ سے بات کیے بنا؟ ناممکن۔ نگین نے دھونس جمائی تھی۔ اگر تم ایسا کر سکتی ہو تو پھر مجھے بھی کوئی نہیں روک سکتا۔ انس، سوری بول رہی ہوں نا، وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی مگر وہ اس کی طرف سے کروٹ بدل گیا۔ وہ پریشان سی اٹھ کر دوسری طرف اس کے سامنے آ بیٹھی۔ اب غلطی کی سزا تو سوری ہی ہوتی ہے، آپ تو سیریسلی خفا ہو گئے ہیں۔ نگی، میرا دماغ مت کھاؤ، خود بھی سو اور مجھے بھی سونے دو، وہ رکھائی سے کہہ رہا تھا۔ نگین کے دل پر چوٹ پڑ لگی۔ آپ تو شاید آرام سے سو ہی جائیں مگر مجھے نیند نہیں آئے گی، پتہ ہے مجھے جتنے پانی میں ہو تم۔ وہ طنز کر رہا تھا۔ نگین زچ ہو گئی۔ ہر ناراضگی کا ایک اینڈ بھی ہوتا ہے انس، میں نے سوری کہا، آپ پھر بھی نہیں مان رہے۔ بتائیں پھر میں اور کیا کروں کہ آپ خوش ہو جائیں؟ تم فی الحال میری جان چھوڑ دو۔ وہ اس قدر بے اعتنائی سے بولا کہ پہلے تو وہ حد درجہ بے حد حیرانی سے اسے دیکھتی رہی اور پھر ساتھ ہی جو رونا شروع کیا تو اب تک جو اس سے ناراض بیٹھا انس بھی بوکھلا کر رہ گیا۔ نگی، کیا بیوقوفی ہے یہ، خاموش ہو جاؤ، اتنے ہی عاجز آ گئے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ نے یہ سب کہا بھی کیسے؟ وہ روتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ انس اٹھ بیٹھا۔ دماغ خراب ہو گیا تھا میرا، آپ خوش دیکھا، آپ مجھ سے راضی ہی نہیں، تبھی تو ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے آنسو انس کے دل کو بھگوئے جا رہے تھے۔ اوکے بابا، آئی ایم سوری، بکواس کر رہا تھا، اب تو چپ ہو جاؤ۔ وہ فوراً ہی اپنے جامے میں لوٹ آیا تھا۔ خفا تو نہیں ہے نا مجھ سے؟ آنسو بھری آنکھیں فوراً ہی گلابی ہو گئی تھی۔ معصومیت سے پوچھتی وہ اس کا سارا غصہ اڑا گئی۔ بہت ملائمت سے اس کے آنسو پوروں سے جھٹک کر وہ متاسفانہ انداز میں بولا، بھلا مجھ سا مسکین شوہر بھی دنیا میں اور کہیں ہوگا؟ میں تم سے ناراض تھا اور منانا مجھ کو تمہیں پڑ رہا ہے۔ میں تو کتنی دیر سے آپ کو منا رہی تھی۔ اس نے احتجاج کیا تو وہ بھووں کو ہلکی سی جنبش دے کر گہری سانس لیتے ہوئے تعصب بھرے لہجے میں بولا، 101 طریقے ہوتے ہیں روٹھے ہوئے شوہر کو منانے کے، مگر تم نے کبھی اس طرف توجہ دی ہو تب نا۔ مجھے نہیں سیکھنا کوئی طریقہ، بس آپ مجھ سے ناراض نہ ہوا کریں۔ وہ خفگی سے کہہ رہی تھی۔ کیوں؟ جائز بات پر بھی نہیں۔ وہ معترض ہوا تو اس نے سادگی سے کہا، میرا دل بند ہونے لگتا ہے۔ انس کا دل بہت ترنگ میں دھڑکا تھا۔ وہ بہت کم اپنے جذبات کا اظہار کرتی تھی بلکہ اس معاملے میں بہت نکمی تھی اور آج اتنی سادگی سے کہتی اس کی چاہت کو دوام بخش گئی تھی۔ انس نے بہت چاہت سے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ اب کبھی مجھ سے خفا ہوئے تو میں آپ سے کبھی بھی نہیں بولوں گی۔ وہ اس سے پکا وعدہ چاہ رہی تھی۔ تو پھر میں مر جاؤں گا۔ انس، وہ شرارت سے بولا تو وہ اس قدر زور سے چیخی کہ انس نے بے اختیار اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری ریئلی سوری۔ انس کو نئے سرے سے اسے منانا پڑ گیا۔ وہ یوں ہی ننگے پاؤں تیز قدموں سے چلتا کوریڈور کے داخلی دروازے تک گیا مگر وہ لاکڈ تھا۔ اس کا دل خدشات کی آماج کا بننے لگا مگر اتنی تسلی بہرحال ہو گئی کہ وہ گھر ہی میں تھی۔ مگر کہاں؟ وہ تھوڑی دیر تک لاؤنج کے وسط میں کھڑا ہو کر اندازہ لگاتا رہا کہ وہ گھر میں کہاں ہو سکتی ہے۔ یوں ہی شبے کی بنا پر وہ سالیہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ناپ گھما کر دروازہ کھولتے ہی وہ اپنی جگہ پر جم سا گیا۔ کمرے کی لائٹ آن تھی۔ وہ سالیہ بیگم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا دوپٹے سے آنکھیں پونچھنا بھی نوفل سے چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اندر آ جاؤ نوفل۔ سالیہ بیگم بہت سنجیدہ تھیں۔ نوفل کا تفکر سا ہوا کہ جانے اس نے آ کر کن لفظوں میں اس کی شکایت کی تھی۔ میں انہی کو ہی ڈھونڈ رہا تھا، اتنی رات کو اٹھ کر آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ بدقت مسکرا پایا تھا۔ میں اس سے پوچھ رہی تھی مگر اب تم سے پوچھوں گی کہ ایسے حالات ہی کیوں پیش آئے کہ اسے رات کو اپنا کمرہ چھوڑ کر یہاں آنا پڑا؟ سالیہ بیگم نے سختی سے پوچھا تو وہ جز بز سا ہو کر ان کی پائنتی پہ بیٹھ گیا۔ یہ تو آپ ان محترمہ سے پوچھیں۔ اس نے کہنا چاہا تھا کہ وہ اس کی بات کاٹ کر سابقہ لہجے میں بولی، یہ تمہاری بیوی ہے نوفل، جس طرح تم اس پر استحقاق رکھتے ہو، اس پر پابندیاں لگاتے ہو، ایسے ہی اس کو بھی حق ہے کہ تم سے یہ پوچھنے کا کہ تم آدھی رات کو کہاں سے آ رہے ہو۔ میں میٹنگ میں تھا، وہ احتجاجاً بولا تو انہوں نے تیز لہجے میں کہا، یہ تم اسے بھی بتا سکتے تھے، خواہ ایشو بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ایشو بنایا ہے میں نے؟ وہ متحیر تھا۔ میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ کیا تم پہلے بھی صبا سے لڑتے رہے ہو؟ سالیہ بیگم نے اپنے رویے میں لچک نہیں آنے دی تھی۔
पहले मैं अब भी कहाँ लड़ा हूँ नौफल। वो उनके तादीबी अंदाज पर वो झुंझला उठा था। फॉर गॉड सेक अम्मी जान, मैं नहीं जानता कि सबा ने आपसे मेरी क्या शिकायत की है। इसने मुझे सच सच बता दिया है कि ना सिर्फ तुमने आज उससे झगड़ा किया है बल्कि पहले भी छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ते रहते हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा नौफल, क्या हो गया है तुम्हें। वो नाकिदाना नज़रों से उसे देख रही थी। नौफल बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त कर पाया था। एक तेज़ नज़र सबा पर डाल दी जो सर झुकाए साले बेगम से जुड़कर बैठी सूसू करती उनकी पूरी हमदर्दी बिटोर रही थी। मेरा सर दर्द कर रहा था, ऊपर से आते ही मोहतरमा की पूछ के गुस्सा तो आएगा ना, नौफल ने हल्के फुल्के अंदाज में कहते हुए अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहिए थी। फिर साथ ही उठ खड़ा हुआ और काटदार लहजे में सबा से मुखातिब हुआ। अब बहुत हो गया तमाशा, अब उठ जाइए। नौफल, ये क्या बदतमीज़ी है। सालिया बेगम को उसके अंदाज पर गुस्सा आया था। बैठ जाओ आराम से। वो गुस्से से बोली तो वो जबड़े भींचता सबा पर तेज़ निगाह डालता फिर से बैठ गया। किस बात का गुस्सा है तुम्हें। मेरे सामने हर बात क्लियर करो। अगर सबा की गलती है तो भी बताओ, मैं इसे भी डांटूंगी, मगर बिला वजह तुम मेरी बहू और अपनी बीवी पर गुस्सा नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। उनकी पेशानी पर शिकन थी। मैंने आपको बताया है ना, छोटी सी बात थी। अगर ये कमरे में ही मुझसे झगड़ कर बात कर लेती तो इतना बड़ा फसाद खड़ा नहीं होता। और वह दिक्कत तमाम खुद पर काबू पाते हुए सरसरी अंदाज में बोला तो उन्होंने फिर से उसे ही डांट दिया। किसी को जानने के लिए सारी उम्र उसके साथ रहना ज़रूरी नहीं होता। मैं सबा की तबीयत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत साबिर बच्ची है ये। आज तक उसके मुंह से मैंने उफ तक नहीं सुनी। आज भी अगर उसने एहतजाज किया है तो इसलिए कि तुम अपनी हद भूल रहे हो। इस मासूम सूरत को डांटने का तुम्हारा दिल कैसे चाहता है। मासूम नौफल दांतों पर दांत जमा कर रह गया, मगर फ़िलहाल तो बात ख़त्म करने ही में बेहतरी थी। आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको डिस्टर्बेंस हुई। उसने कहना चाहा तो साले बेगम उसकी बात काटते सहूलत से बोली, जो भी बात करनी है सबा से करो। डिस्टर्ब ये है तुम्हारी वजह से। लहजा भर के तौक़ुफ़ के बाद उसने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए सबा की तरफ देखा था। ओके आई एम सॉरी, अब तो चले अपने कमरे में। उसका अंदाज़ बहुत दोस्ताना था। साले बेगम मुस्कुराते हुए इस्तफ़ामिया नज़रों से सबा को देखने लगी। मुझे नहीं जाना। उसकी आवाज़ में अभी भी भीगापन था, नाराज़गी थी। देख लें, फिर भी आप मुझे ही कसूरवार ठहराएंगी। नौफल को उसका अंदाज़ सख्त नागवार गुजरा था। वो तो तुम हो, वरना बात मुझ तक कभी ना पहुँचती। बहरहाल वो रुक कर सबा की तरफ मतवज्जा हुई थी। जाओ बेटा अपने कमरे में। अब अगर इसने ऐसा कुछ किया तो मैं पूछ लूँगी उसे। ये मुझे डांटेंगे। वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोली तो नाचार नौफल को हंसते हुए कहना पड़ा, इट्स इनफ सबा, क्यों अम्मी को परेशान कर रही हैं। अगर आपने मुझे डांटा या झगड़ा किया तो मैं इन्हीं के पास आ जाऊँगी। वो बिल्कुल संजीदा थी। इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ जो ये तुम्हें डांटेगा। चलो अब सॉरी कह दिया ना। उसने वैसे भी रात बहुत हो गई है। सालिया बेगम ने उसे पचकारा तो वह खामोशी से उठ गई। नौफल, मुझे अब कभी तुम्हारी शिकायत मिली तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। सालिया बेगम ने उसे तनबीह की थी। नौफल ने झुककर उन्हें बाहों के हल्के में भरते हुए उनका सर चूम लिया। आई एम सॉरी, अब आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। वो मुस्कुरा दी थी। कमरे में आने तक उसका पारा हाई हो चुका था। दरवाज़ा लॉक करके पलटा तो उसके तेवर ही बदले हुए थे। सबा के करीब आते हुए उसका बाजू थाम कर हल्का सा झटका दिया तो वो लड़खड़ा कर बिस्तर पर टिक गई। बहुत शौक है ना आपको दुनिया को तमाशा दिखाने का। वो फंकारा था। सबा की रंगत सर्द पड़ गई, मगर वो खौफज़दा नहीं हुई थी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती थी कि मैं अकेली नहीं हूँ। बहुत से लोगों के सामने आप जवाबदेह होंगे। उसे सालिया बेगम का रद्दअमल हौसला दे रहा था। बहुत खूब, मगर आप ये नहीं जानती कि असल में तमाशा लगाया कैसे जाता है। मैं बताता हूँ आपको। सरसराते लहजे में कहता वो उसकी तरफ बढ़ा तो उसकी आंखों से अजीब सी सुलगती कैफियत पैदा हुई जिसने सबा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ा दी। वो हमरा के कमरे से निकली तो इरादा यही था कि अब अपने पोशे में जाया जाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। रास्ते में ही टेलीफोन के बज उठने वाली घंटी ने उसके कदमों को रोक दिया। दूसरी घंटी पर उसने यूं ही खड़े खड़े फ़ोन उठा लिया। बेतवज्जो सी हेलो के जवाब में दूसरी तरफ बिनिश को पाकर वो किसी और कैफियत में घिरने लगी। अभी तक ज़िंदा हो? मैं तो समझ रही थी अगले जहाँ सुधार गई हो। कोई फ़ोन ना मुलाकात। वहीं नीम तारीख लाउंज में सोफे पर आलती पालती मारे फ़ोन सेट गोद में रख बैठी। इस वक्त 11 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा है। तकरीबन सभी सो चुके थे। कॉरिडोर के सिरे पर जलता हुआ नाइट बल्ब लाउंज तक कमज़ोर सी रोशनी पहुंचा रहा था। उसने भी उठकर लाइट ऑन करने की ज़रूरत महसूस नहीं की। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा हूँ। तुम सुनाओ, मंगनी का क्या हुआ, या फिर कवारी ही फौत होने का इरादा है?
شرارت میں اس سے وہ 2 ہاتھ آگے ہی تھی۔ زحا نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا، خدا نہ کرے تمہارے منہ میں خاک، خدا کے لیے زحا اب اس منہ میں منگنی کے لڈو ڈال دو، بہت ہو گیا انتظار، اور اگر شادی کا لڈو کھلا دوں تو۔ وہ بڑے موڈ میں تھی۔ دوسری طرف بینش یقیناً اچھل پڑی تھی۔ کس قدر ذلیل ہو تم زحا، پچھلے 1 ہفتے سے ہم لوگ تمہاری منگنی کے انویٹیشن کا انتظار کر رہے ہیں اور تم گھنی بن کے بیٹھی ہو، اور اب یہ کہ ایک دم سے شادی۔ اچھا جی، تو تم نے کیا سوچا تھا، میری شادی کبھی ہونی ہی نہیں؟ زحا بے ساختہ ہنسی تھی، شانوں سے نیچے آتے سیاہ سلکی بالوں میں ہاتھ چلاتی وہ بہت ریلیکس تھی۔ دولہا بھائی کی سناؤ، تمہارا کون سا ایسا روپ دیکھ لیا کہ ڈائریکٹ شادی کی تاریخ مانگ بیٹھے ہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ ایک کوفت کا سا احساس زحا کے دل میں بیدار تو ہوا، مگر دنیا داری رکھنا بھی ایک مجبوری ہی تھی۔ دولہا بھائی کا کیا پوچھتی ہو، وہ تو انگلیوں پر دن گن رہے ہیں۔ گہری سانس بھر کے کہا، اور وہ دشمنی کیا ہوئی؟ بینش کو خوشگوار سی حیرت نے گھیرا تھا۔ تم نے سنا نہیں، شدید نفرت کے پیچھے شدید محبت چھپی ہوتی ہے، اس نے فلسفہ بولا تھا۔ اور تم؟ میں کیا؟ اس کا سوال سمجھتے ہوئے بھی زحا نے جان بوجھ کر تجاہل عارفانہ سے کام لیا تھا۔ تمہارے دل میں بھی کوئی نم گوشہ پیدا ہوا ہے ان کے لیے یا نہیں؟ زحا کو اس کے سوال پر دل ہی دل میں ہنسی آئی تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کے دل میں معید حسن کے لیے کیا ہے تو وہ مارے حیرت کے بت بن جاتی۔ اب دیکھو نا، ایک دم سے تو میرے جذبات نہیں بدل سکتے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ مجھے بھی محبت ہو ہی جائے ان سے۔ وہ ڈائلاگ جھاڑ رہی تھی۔ ابھی کیا چل رہا ہے وہ بتاؤ۔ وہ متجسس تھی۔ اب کی بار اس کے انداز پر زحا کو واقعتاً ہنسی آ گئی۔ میں جو اس کے نام سے بھاگا کرتی تھی، سب سے پہلے اسیر محبت ہوئی میں ہی، اس نے آہ بھر کے بڑے اسٹائل سے کہا تو دوسری طرف بینش اسے گالیاں دینے لگی۔ ایک مرتبہ دولہا بھائی سے باضابطہ ملاقات تو ہو لینے دو، ان کی دشمنیوں کے قصے سنا کر ہم سے باجماعت کوسنے دلواتی رہی ہو، ان کو جوتے پڑواؤں گی تمہیں۔ ارے جناب، وہ تو ہمہ وقت ہمیں پلکوں پر بٹھانے کو تیار ہیں، اور تم۔ اس کا ڈائلاگ بہت شاندار تھا اور ڈائلاگ ڈیلیوری اس سے بڑھ کر متاثر کن، مگر اب جب کہ آنکھیں لاؤنج کے نیم تاریکی سے پوری طرح آشنا ہو چکی تھی، ذرا سا نظریں گھمانے پر وہ سامنے سنگل صوفے پر نیند دراز حالت میں دھنسے معید حسن کو بہت اچھی طرح پہچان گئی تھی۔ بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے، کوہنی صوفے پر ٹکائے وہ کتنی دیر سے یہاں براجمان تھا۔ اس کا ڈائلاگ ہی نہیں، سانس بھی حلق ہی میں اٹک گیا۔ لمحہ بھر میں پورا وجود پسینے میں شرابور ہو گیا۔ میں پھر فون کروں گی، اس نے بینش سے پہلے فون رکھ دیا۔ خدا جانے اس نے کیا سوچا ہوگا، مگر زحا کو یوں لگ رہا تھا جیسے جسم کے تمام مساموں سے حرارت پھوٹ پڑی ہو۔ شرمندگی اور خجالت اس سے سوا ابھی کچھ لمحے پہلے ہی کی جانے والی گفتگو کے الفاظ اس کے ارد گرد ناچنے لگے۔ اس قدر معنی خیز اور کھلی گفتگو وہ کیا نہیں سمجھا ہوگا، یہ الفاظ کس قدر مصنوعی اور کھوکھلے تھے یہ زحا میر جانتی تھی، مگر جو کچھ معید حسن نے اپنے کانوں سے سنا تھا وہ سب کیا اسے خوش فہمیوں کی انتہا تک لے جانے کو کافی نہیں تھا؟ اس کی کنپٹیاں سلگ اٹھی۔ بس یہ اصلیت ہے، آپ کی شرم نہیں آتی آپ کو کسی کی پرسنل گفتگو سنتے ہوئے؟ اسے شدید غصہ آیا تھا۔ شرمندگی اور خجالت اب کہیں دور جا سوئی تھی، صرف لہجہ بلہجہ بڑھتی غصے کی آگ تھی جو اسے سرتاپا اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ میرے خیال میں پہلے تمہیں اپنی آنکھوں کا علاج کرانا چاہیے، کیونکہ میں پہلے ہی سے اپنے ضروری فون کے انتظار میں یہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اب تم بیچ لاؤنج میں اپنے پرسنلز کھول کر بیٹھ جاؤ گی، یہ مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ بہت ٹھنڈے انداز میں کہتا اسے مزید اہانت کا شکار کرنے لگا۔ میں محض اسے ٹالنے کے لیے یہ سب کہہ رہی تھی، آپ کسی خوش فہمی کا شکار مت ہو جائیے گا۔ زحا کی عزت نفس کسی بوجھ تلے دبنے لگی تھی۔ خدا نہ کرے کہ میں ایسی غلط فہمی کا شکار ہوں۔ اپنے تئیں تصحیح کرتے ہوئے گہری سانس بھرتا ہوا سیدھا ہو بیٹھا۔ اس کے طنز نے زحا کو جز بز کیا تھا، مگر صورتحال ہی ایسی تھی کہ وہ ضبط کرنے پر مجبور تھی، مگر اس کے اگلے جملے نے اسے بھگ سے اڑا دیا تھا۔ ہاں البتہ اگر تم کسی خوش فہمی کا شکار ہو تو میں مائنڈ نہیں کروں گا، ایسی کوئی غلط فہمی لاحق ہونے سے میں مرنا بہتر سمجھتی ہوں۔ دنیا داری بھی کوئی چیز ہے جسے دل پر جبر کرتے ہوئے نبھانا پڑتا ہے۔ وہ پھنکاری تھی، اگر یہ ایکٹنگ تھی تو بہت شاندار تھی۔ آئی ایم امپریسڈ، تم واقعی دنیا داری نبھا سکتی ہو، وہ داد دینے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھتے رہیں، اصلیت کیا ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت اچھی طرح سے
پتہ سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ تن فن کرتی چلی گئی۔ معید چند لمحے وہیں بیٹھے رہنے کے بعد ریڈیم ڈائل والی گھڑی پر ٹائم دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ حقیقتاً وہ یہاں کسی فون کال کے انتظار میں نہیں بیٹھا تھا۔ نیشنل جیوگرافک چینل پر ڈاکیومنٹری فلم دیکھنے کے بعد ٹی وی آف کر کے ابھی وہ اٹھنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ پاس سے گزرتی ضحیٰ نے بج اٹھنے والا فون اٹھا لیا تھا۔ وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ صبح ناشتے کی میز پر حسب معمول خوشگوار سی ہلچل مچی ہوئی تھی جب ایک دم ہی صورتحال سنگین ہو گئی۔ انس کے ساتھ مسکراتی ہوئی آتی نگین یکدم ہی چکرا کر گری تو انس کے گھبرا کر سنبھالتے ہوئے بھی وہ اس کی گرفت سے پھسل گئی۔ سب بوکھلا کر اس کی طرف بڑھے۔ انس نے اسے اٹھا کر صوفے پر لٹا دیا۔ چچی جان جلدی سے اس کے پیروں کے تلووں کی مالش کرنے لگی۔ ہمراہ جلدی سے گلوکوز بنا کے لاؤ۔ تائی جان نے ہمراہ کو دوڑایا تھا۔ اتنی دیر میں وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ انس کا دل اس کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر گھبرانے لگا۔ میں ڈاکٹر کو لے آؤں؟ معید تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ زہرا مجاہد کو فون کرو، چچی جان نے کہا تو نگین خجل سی ہوتی اٹھ بیٹھی۔ اب ٹھیک ہوں میں، یوں ہی ذرا سر چکرا گیا تھا۔ اس کی آواز سے نقاہت واضح تھی مگر ان کا تفکر دور نہیں ہوا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح کھایا پیا کرو۔ انس کو غصہ آیا تھا۔ ابھی ناشتہ کرنے ہی تو آ رہی تھی، اس نے منمنا کر کہا۔ سب کو یوں آس پاس کھڑے دیکھ کر وہ شرمندہ ہوئی جا رہی تھی۔ ناشتہ کرو اور اس کے بعد انس کے ساتھ جاؤ، مکمل چیک اپ کرواؤ۔ تائی جان نے اسے تنبیہ کی تو وہ فرما برداری سے سر ہلاتی رہ گئی۔ ناشتے کے بعد انس اسے زہرا مجاہد کے کلینک پر لے گیا تھا۔ دعا کرو زہرا کوئی خوشخبری ہو، تائی جان نے کہا تو وہ ہنس دیں۔ انشاءاللہ آپا خیر ہی کی خبر ہوگی۔ معید بیٹا تم جاتی دفعہ ضحیٰ کو مریم کی طرف چھوڑ دینا۔ تائی جان کی بات ضحیٰ کے لیے بے حد غیر متوقع تھی۔ بہت بہتر۔ معید نے حسب عادت ان کے فرمان پر سر جھکا دیا تھا مگر وہ ضحیٰ تھی جسے احتجاج کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اسے اعتراض ہوا تھا۔ پھپھو ہے تمہاری، بغیر وجہ اور کام کے بھی جا سکتی ہو۔ چچی جان نے اپنی اکلوتی دختر کو گھور کر دیکھا تھا۔ خیر ابھی تو کام ہی سے بلایا ہے اس نے، تم جاؤ گی تو پتہ چل جائے گا، تائی جان نے نرمی سے کہا تو وہ بے بس ہونے لگی۔ میرا بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا کہیں جانے کا۔ ابھی تو کل تمہیں لمبی چوڑی رشتہ داریاں نہ ہونے کا قلق ہو رہا تھا جن کی غیر موجودگی کی وجہ سے تم کہیں آنے جانے سے قاصر ہو، اور آج اکلوتی پھپھو کے گھر جانا دو بھر لگ رہا ہے۔ چچی جان نے اس کے اچھے خاصے لتے لیے تھے۔ ایک تو آپ کو بس مجھے ڈانٹنے کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے، اور ہنسی ہونے لگی۔ تم بھی کبھی ایک ہی بار میں بڑوں کی بات مان جایا کرو، انہوں نے ابھی بھی اسی انداز میں کہا تو چچا جان نے اسے روک دیا۔ اچھا بس کرو زہرا۔ معید خاموشی سے اپنا ناشتہ کر رہا تھا، اتنا مگن جیسے اس سارے منظر سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ میں تو صرف اتنا پوچھ رہی ہوں کہ کچھ وجہ تو بتائیں پھپھو کے یہاں جانے کی۔ وہ نروٹھے لہجے میں بولی تو انہوں نے اسے پچکارتے ہوئے کہا، بس ذرا سی طبیعت خراب ہے۔ مریم کی صبح عماد کا فون آ گیا تھا، کہہ رہا تھا کہ ضحیٰ کو بھیج دیں۔ تو پہلے کہتی نا، امی کو بھی بس گھما پھرا کے بات کرنے کی عادت ہے۔ وہ مریم پھپھو کی بیماری کا سن کر فوراً اٹھ گئی تھی۔ 5 منٹ کے اندر وہ نہ صرف کپڑے بدل کے کمرے سے باہر آ چکی تھی بلکہ اس نے اپنے کپڑوں کا چھوٹا بیگ بھی تیار کر لیا تھا۔ میں کچھ دن ادھر ہی رکوں گی، وہ کہہ رہی تھی۔ یہ ہمراہ کدھر ہے؟ کالج نہیں جانا اسے؟ مجھے بھی دیر کروا رہی ہے۔ وجدان نے کوریڈور کے سرے پر سے ہی آواز لگائی تھی۔ چچی جان ہمراہ کو آواز دینے لگی جو پتہ نہیں کون سی بک ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ وجدان جھنجھلایا ہوا اندر چلا گیا۔ کیا مصیبت ہے؟ اب چل بھی پڑو۔ اوفو، ایک تو یہ لائق پائق اسٹوڈنٹ اتنی جلدی ہوتی ہے یونیورسٹی جانے کی۔ ہمراہ کوفت کا شکار ہوتی ہوئی بولی۔ اب بس کرو، خبردار جو لڑتے ہوئے گئے تم لوگ۔ ضحیٰ نے انہیں ڈانٹ دیا تھا۔ وہ دونوں کان دبا کر بھاگ لیے۔ صبح ہی صبح ضحیٰ کے ساتھ منہ ماری کرنا بڑے حوصلے کا کام تھا۔ معید ناشتے سے فارغ ہو کر اٹھ گیا تھا۔ ضحیٰ پہلے ہی مجبوراً اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ اگرچہ رات والے واقعے کے بعد اس کا سامنا کرنا اور اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ سفر کرنا اچھا تو نہیں لگ رہا تھا مگر کیا کیا جاتا کہ مریم پھپھو اس گھر کے سبھی مکینوں کو بہت عزیز تھیں۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں آ بیٹھی۔ معید نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہی عادتاً میوزک آن کر دیا تھا۔ گاڑی بے ہنگم شور سے گونجنے لگی۔ ایک تو یہ وجدان بھی نا، وہ سلو ڈرائیو کرتا ساتھ ہی ساتھ سیٹی تبدیل کر رہا تھا، پھر اپنی پسند کا نمبر سیٹ کر کے والیوم آہستہ کر دیا۔ کچھ دن تو بس ہو میری آنکھوں میں، پھر خواب اگر ہو جاؤ تو کیا۔ شاعری اس کی پسندیدہ تھی اور غزل گائی بھی اس کے پسندیدہ سنگر نے تھی مگر اس وقت یہ سر سنگیت بلکہ سنگت ہی ضحیٰ کو ناگوار گزر رہی تھی۔ اسے ہاتھ مار کے سٹی پلیئر آف کرنا چاہا مگر وہ اس سے ہرگز بھی بے خبر نہیں تھا۔ بصورت اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اقدام سے روک دیا۔ ضحیٰ نے کرنٹ کھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم میری گاڑی میں بیٹھی ہو، وہ جتانے والے انداز میں بولا تو ضحیٰ نے فی الفور
اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے ناگواری سے کہا، میں اس وقت خاموشی سے سفر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کام زبان بند کر کے بہترین طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، زبان بند کر کے کیا جا سکتا ہے؟ زبان بند کر کے کیا جا سکتا ہے مگر کان بند کر کے نہیں۔ زحا کو بھی ضد سی ہو گئی تھی۔ اور تم نے سوچا ہوگا کہ میں بلا چوں چرا تمہاری یہ بات مان لوں گا؟ اتنا اعتماد کس بات پر؟ وہ استہزائی انداز میں پوچھ رہا تھا۔ زحا سن ہو گئی۔ یہ طنز بے وجہ تو نہیں تھا، یہ ساری گفتگو گزشتہ رات سے پیوستہ تھی۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ اس کی بے لگام گفتگو نے معید حسن کو خوش فہمیوں کی کن بلندیوں پر پہنچایا ہوگا۔ مجھے ایسی کوئی غلط فہمی نہیں ہے، میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی، کجا کہ کوئی توقع رکھنا۔ وہ چٹک اٹھی تھی۔ وہ بھووں کو خفیف سی جنبش دیتے ہوئے محظوظ ہونے والے انداز میں ہلکے سے ہنسا تھا۔ بات تک نہیں کرنا چاہتی؟ اپنی ہنسی کو مسکراہٹ میں سمیٹتے ہوئے معید نے اس کی بات کو دہرایا تھا، پھر اسی طنزیہ انداز میں بولا، اور میری ہی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی سفر کر رہی ہو؟ اس کی روح تک جھلس گئی تھی۔ یہ فقط مجبوری ہے اور کوئی احسان نہیں کر رہے مجھ پر، اپنی ماں کا کہا نبھا رہے ہو۔ بالکل، اور ویسے بھی تم میرا احسان کہاں لیتی ہو سکتا ہے جتنا پیٹرول خرچ ہو اتنا کرایہ مجھے دے دو۔ وہ بڑے اطمینان سے کہہ رہا تھا، یقیناً اس روز گفٹ کی قیمت دینے والی بات پر طنز فرمایا جا رہا تھا۔ اس سے کم بھی نہیں کروں گی، میں تھوڑے دلوں کا احسان لینا پسند نہیں کرتی ہوں۔ زحا نے اپنی دانست میں اس کے طنز کا بہت مناسب جواب دیا تھا۔ اتنے دعوے کے ساتھ کسی کے دل کی گہرائی کے بارے میں بیان بازی درست نہیں ہوتی۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، مگر زحا اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ کل رات کی بے احتیاطی اسے ابھی بھی لطف دے رہی تھی، اور زحا، وہ تو اپنی اس گفتگو کو سوچنا تک نہیں چاہ رہی تھی۔ اس سچویشن کا خیال آتا تو معید حسن کی سوچ کو سوچ کر وہ نئے سرے سے اہانت کا شکار ہونے لگتی، مگر یہ قسمت ہی تھی جو صبح صبح اسے معید حسن کے پیٹے ڈال گئی تھی۔ اب وہ قسمت کو کیا کوستی؟ معید حسن کے ساتھ اس کی دوستی بہت عرصہ ہوا ٹوٹ چکی تھی۔ اب وہ قسمت کو کیا کوستی کیونکہ قسمت کے ساتھ اس کی دوستی بہت عرصہ ہوا ٹوٹ چکی تھی۔ میں فضول معاملات پر بیان بازی کرتی بھی نہیں۔ زحا نے اپنی دانست میں اسے منہ توڑ جواب دیا تھا، مگر وہ سر ہلا کر بڑے دوستانہ انداز میں بولا، واقعی تمہاری گفتگو کا موضوع ہمیشہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اس کا اندازہ مجھے بھی تمہاری کل رات کی گفتگو سن کر ہوا ہے۔ زحا نے اپنے چہرے پر دوڑ اٹھنے والی سرخی کو بہت اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ یوں لگا کہ جیسے پیشانی کو کسی نے جلتی سلاخ سے داغ دیا ہو۔ وہ سب بکواس تھی، اور یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ یہ سب کہنا اور کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی مجبوری ہے، مگر یاد رکھیے گا، ایک دن میں آپ کی اصلیت سب کے سامنے لا کر ہی رہوں گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ معید نے متاسفانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ زحا میر بھی مجبور ہو سکتی ہے۔ معید کی بات نے پتہ نہیں کیسا اثر کیا تھا کہ اس کی نظر دھندلا گئی۔ اپنی یہ مجبوری اسے دن رات اس سب کی یاد دلاتی رہتی تھی جو وہ کھو چکی تھی، مگر یہ سب برداشت کرنا اور نبھانا بھی ایک مجبوری ہی تھا۔ وہ جبر کی حقیقت کس صورت بدصورت ہے، یہ زحا نے اب اچھی طرح سمجھ لیا تھا۔ تقدیر کے ہاتھوں کوئی بھی کہیں بھی مجبور ہو سکتا ہے معید حسن، اور بہت جلد آپ کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جائے گا۔ وہ خود پر قابو پاتے ہوئے تلخی سے بولی۔ معید جیسے اس کے بچکانہ انداز پر بے ساختہ ہنس دیا۔ یہ تو اب تم مجھے چیلنج کر رہی ہو، کیونکہ جو میرے دل میں ہے وہی زبان پر بھی ہے۔ میں آپ کی طرح دو چہرے اور دوگلی پالیسی نہیں رکھتی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ عمر کاظمی خود اس قصے میں سے نکلا تھا۔ میں تو تمہاری ہیلپ کرنے کو تیار تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ زحا کو اپنے انتہائی نقصان کا شدید احساس ہونے لگا۔ شب خون مارا ہے، آپ نے ٹریپ کیا ہے مجھے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرے دل میں اب کسی اور کے لیے کچھ بھی نہیں پنپ سکتا، صرف اس لیے کہ میں ساری عمر آپ کے سامنے محبت کرنے کے جرم کی پاداش میں سر جھکا کے گزار دوں۔ بھول ہے آپ کی، وہ انتہائی نفرت سے کہہ رہی تھی۔ معید کے تاثرات میں سختی اترنے لگی۔ ماتھے کی ابری ہوئی سبز رگ اس کے ضبط کی گواہی دے رہی تھی، اور جب وہ بولا تو یہی سختی اس کے الفاظ میں بھی تھی۔ تم صرف وہ سوچ رہی ہو جو تم سوچنا چاہتی ہو، اور وہ سمجھ رہی ہو جو تم سمجھنا چاہتی ہو۔ میرے گھر کا ہر فرد میرے لیے قابل تکریم ہے، چاہے وہ
صبا ہو، ہمراہ ہو یا تم، میں تم لوگوں کو اتنی ہی رسپیکٹ دیتا ہوں جتنی کہ اپنے گھر کے کسی بھی فرد کو دی جا سکتی ہے۔ میرا تم سے کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے۔ تم سے شادی میں میری تمام تر رضامندی شامل ہے، کیونکہ یہ میری ماں کی خواہش ہے۔ نہ میں تمہیں ٹریپ کر رہا ہوں، نہ ہی میرا مطمع نظر کوئی بدلہ ہے، اور یہ سب وضاحتیں میں آخری بار کر رہا ہوں۔ تم اپنے دل و دماغ سے رجوع کرو، غیر جانبداری سے سوچو تو اچھی طرح جان لو گی کہ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ باقی کی رہی زندگی گزارنے کی بات، تو اس کے لیے ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے۔ میں تمہیں تمہاری سوچ یا نظریہ بدلنے پر مجبور نہیں کروں گا۔ اس نے مریم پھوپھو کے گیٹ کے سامنے گاڑی روک دی تھی۔ بہت خوب، زحا کے ہونٹوں پر استہزائیہ مسکراہٹ چمکی تھی۔ آپ تقریر بہت اچھی کرتے ہیں۔ میں ضرور امپریس ہو جاتی اگر یہ بات نہ جانتی کہ آپ ایک وکیل ہیں اور جھوٹ کو سچ کے لہجے میں کہنا ہی آپ کا پیشہ ہے۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتی دروازہ کھول کر نیچے اتر گئی، پھر کھڑکی سے جھکتے ہوئے تلخی سے بولی، آپ کی یہ ساری لفظبازی بیکار ہے، کیونکہ آپ اپنے خفیہ افیئر کا تذکرہ بہت پہلے مجھ سے کر چکے ہیں، جو شاید آپ تو بھول چکے ہوں گے، مگر میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اگر آپ کو اس تقریر کا اتنا ہی خیال ہوتا تو کم از کم میرے پرپوزل پر حامی نہ بھرتے۔ وہ اب آگے بڑھ کر ڈور بیل بجانے لگی تھی۔ معیز جو اتنے عرصے میں بہت پرسکون بیٹھا ہوا تھا، اب اس کی کشادہ پیشانی شکنوں سے پر تھی۔ گیٹ کھلنے سے پہلے ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ حالانکہ اسے مریم پھوپھو کی ناراضگی کا اچھی طرح اندازہ تھا، مگر اس وقت اس کی ذہنی کیفیت یہاں ٹھہرنے کی متقاضی نہیں تھی۔ میرا خیال ہے کہ تم پریگننٹ ہو، ڈاکٹر زارا مجاہد نے اس کی نبض چیک کرتے ہی خوش دلی سے کہا تو نگین ہونگ سی اس کا مسکراتا چہرہ دیکھنے لگی۔ مگر پھر بھی میں چند ٹیسٹ دیکھ رہی ہوں، یہ کروا لو تاکہ تمہاری بھی تسلی ہو جائے، اور ہاں، ابھی سے اپنی خوراک کا مکمل دھیان رکھو۔ وہ اب شفاف صفحے پر ٹیسٹ دکھ رہی تھی جو نگین کو کروانے تھے، اور ادھر وہ عجیب سی کیفیت کا شکار تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ ان ٹیسٹ سے فارغ ہو چکی تھی۔ وہ ویٹنگ روم میں آئی تو پریشان سا انس نحوے انتظار تھا۔ اسے دیکھتے ہی تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ جیسے اس کے تاثرات سے ہی سب کچھ جان لینا چاہتا تھا، مگر اس نئی اور عجیب سی کیفیت نے اسے پہلی بار انس سے بھی نظر ملانے سے جھجکا دیا تھا۔ یوں ہی چند ایک ٹیسٹ لیے ہیں ڈاکٹر نے۔ وہ بہت مدھم سی تھی۔ انس کی پیشانی پر بل پڑنے لگی۔ یہ کیسی ڈاکٹر ہے؟ کچھ بتایا تو ہوگا؟ کل ٹیسٹ کی رپورٹ مل جائے گی۔ اب چلیں۔ نگین نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے قدم بڑھائے تو انس اس کے ساتھ چلنے لگا۔ ہم کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین کو ہنسی آنے لگی۔ گدگدانے والی یہ ہنسی اس کے اندر سے ابھری تھی۔ اس کے اس قدر غیر متوقع انداز نے انس کو متحیر کیا تھا۔ وہ چلتے چلتے اس کے سامنے آ گیا۔ نگین کے ہونٹوں پر بہت الوہی اور جھیمپی سی مسکراہٹ تھی، اور چہرے پر تمتماہٹ، جیسے وہ بہت خوش اور پرجوش ہو۔ تم مجھے بتا کیوں نہیں رہی کیا بات ہے؟ وہ اب جھنجھلا گیا تھا۔ ریسیپشن پر موجود نرسوں کو مسکراتی نظروں سے دیکھتے پا کر نگین نے خفیف سا ہو کر انس کو گھورا تھا۔ اچھی بھلی تو جا رہی ہوں، آپ کے ساتھ کوئی سنگین بات نہیں ہے، بس ذرا سی کمزوری کی وجہ سے سر چکرا گیا تھا، باقی سب کل ٹیسٹ کی رپورٹ سے پتہ چل جائے گا۔ انس کو ذرا بھر بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، مگر وہ خاموشی سے اس کے ساتھ کلینک سے باہر نکل آیا۔ وہ اس کو ڈاکٹر زارا کی تشخیص بتانا چاہ رہی تھی، مگر جانے یہ ڈھیر ساری جھجک اور حیا کہاں سے امڑ آئی تھی کہ اس کی زبان بندی کا باعث بن رہی تھی۔ کل میں خود رپورٹ لینے آؤں گا، وہ کہہ رہا تھا۔ نگین بے ساختہ ہنس دی۔ تمہارے بڑے دانت نکل رہے ہیں، میری پریشانی کا ذرا بھی احساس نہیں ہے تمہیں؟ وہ چڑ گیا تھا۔ گاڑی کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے گھورنا چاہا، مگر اس طرف تو بہت اندیکھا مگر دل پسند سا منظر تھا جس نے انس کی نگاہ کو جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں کی چمک، چہرے کی تمتماہٹ اور ہونٹوں پہ پھیلی نہ سمجھ میں آنے والی مسکراہٹ بے حد دلکش تھی۔ انس کو وہ بہت انوکھی اور انجانی سی لگی۔ بے حد بے ساختگی کے ساتھ اس نے نگین کے رخسار پر ہاتھ پھیر کر اس کے لمس کو محسوس کرنا چاہا۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے آج تمہیں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ وہ بھی مسکرا دیا تھا۔ اس کے انداز میں نگین کے لیے بہت محبت، بہت شدت تھی۔ نگین کو پتہ بھی نہیں چلا کہ کیوں اور کس بات پر اس کی مسکراتی نظر جھلملا گئی تھی۔ انس، آپ ہمیشہ مجھ سے یوں ہی محبت کرتے رہیں گے نا؟ وہ کبھی جذباتی نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اس کی طبیعت میں الہڑ پن اور لاپرواہی کا عنصر تھا، مگر جانے اس پل کیسے لمحوں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا کہ وہ بھی تجدید وفا چاہنے لگی تھی۔ انس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ وہیل پر اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتے ہوئے شوخی سے کہا، بالکل کروں گا، حتیٰ کہ ہمارے ڈھیر سارے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں بھی ہو جائیں گے، تب بھی تم سے یوں ہی ڈائیلاگز بولا کروں گا۔ وہ ایک دم سے جھینک گئی۔ وجود میں ایک نامعلوم سا احساس ہلچل مچا گیا تھا۔
مگر لاکھ کوشش کے باوجود وہ انس سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائی تھی۔ اسے گھر چھوڑ کر انس آفس چلا گیا تھا۔ خیریت تھی نا؟ تائی جان واضح طور پر پوچھنے سے جھجک گئی تھی۔ خود نگین بھی جھیم سی گئی۔ جی کچھ ٹیسٹ کرائے ہیں، کل رپورٹ مل جائے گی۔ پھر بھی کچھ تو کہا ہوگا ڈاکٹر نے۔ وہ اپنے شبہ کی تصدیق چاہ رہی تھی۔ بات ہی ایسی تھی کہ وہ متجسس ہو رہی تھی، ورنہ یوں کریدنا ان کی عادت کا حصہ نہیں تھا۔ اس کے برعکس چچی جان نے سیدھے سباؤ اس سے دو تین سوالات خالص خواتینی انداز میں پوچھے، جن کے نگین نے بہت جھجکتے ہوئے جواب دیے تھے۔ پھر تائی جان کو معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی۔ انہوں نے اٹھ کر نگین کا سر چوم لیا۔ ٹیسٹ کی طرز تفصیل ہی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کو کافی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ خیریت ہی ہوگی۔ خدا خوشیوں سے تم دونوں کا دامن بھرے گا۔ نگین حیالود انداز میں مسکرا کر رہ گئی۔ میں ابھی تمہارے لیے فروٹ لے کر آتی ہوں۔ چچی جان فوراً اٹھ گئی تھیں۔ ابھی تو میں ناشتہ کر کے گئی تھی۔ وہ انہیں روکنے لگی۔ یہ موئے سلائس اور انڈے سے کیا بنتا ہے؟ اب میں خود تمہاری خوراک کا چارٹ بناؤں گی۔ یہ نظر انداز کرنے والا معاملہ نہیں ہے۔ تائی جان نے محبت بھرے انداز میں اسے ڈانٹا تو ان کی شفقت کو دیکھتے ہوئے وہ مسکرا دی۔ رات بھی انس کے ذہن پر وہی رپورٹ سوار تھی۔ کھانے کے بعد وہ اسے ساتھ لیے ٹہلنے کی غرض سے ٹیرس پر آ گیا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ڈاکٹر ہی نالائق ہے۔ بھلا وہ ڈاکٹر ہی کیا جو مریض کی نبض دیکھ کر مرض نہ بتا سکے؟ وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ آپ کی فیملی ڈاکٹر ہے جس کے بارے میں آپ یہ سب کہہ رہے ہیں؟ نگین کو اس کی بے چینی مزہ دے رہی تھی۔ فیملی ڈاکٹر نالائق نہیں ہو سکتی کیا؟ وہ اسے گھور کر پوچھنے لگا۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی، ہلکی ہوا سے اڑتے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستی نفی میں سر ہلانے لگی۔ خیر لائق تو وہ بہت ہے۔ میری نبض پر ہاتھ رکھتے ہی مرض بتا دیا تھا اس نے۔ وہ مسکراہٹ دبانے کی کوشش میں ناکام ہوئی جا رہی تھی۔ انس چونک کر اس کی طرف پورے دھیان سے متوجہ ہوا تھا۔ کیا بتایا تھا اس نے؟ اور تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ پریشان ہونے لگا۔ آپ کو بتانے سے بھلا کیا ہو جاتا؟ نگین کو اس کی پریشانی نے لطف دیا تھا۔ چہرے پر مسکین تاثر سجا کر بولی تو وہ وحشت زدہ سا ہونے لگا۔ کیا کہا تھا اس نے؟ نگی یہی کہ میں اب چند دنوں کی مہمان ہوں۔ اس نے خود پر بمشکل سنجیدگی طاری کی تھی اور ارادہ یہی تھا کہ انس کو پریشان دیکھ کر لطف لے گی، مگر اس کی بات کے جواب میں انس کے چہرے پر آنے والے تاثرات چھا گئے۔ وہ بے یقینی اور صدمے کا شکار تھا۔ تب نگین کی ہنسی چھوٹ گئی۔ مذاق کر رہی ہوں میں؟ اور اس کے اگلے لمحے جو ہوا وہ نگین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ انس نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ بھاری مردانہ ہاتھ نے اس کا دماغ جھنجھنا کر رکھ دیا۔ وہ اس قدر بے یقینی کی کیفیت میں گر رہی کہ رونا بھی بھول گئی، اور اس سے اگلے پل انس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ تم ساری عمر یوں ہی جاہل رہو گی، ہمیشہ شوہر کا دل دھڑکانے کی بجائے دل دہلانے والی باتیں کرتی ہو۔ وہ اسے شانوں سے تھام کر سامنے کرتا کہہ رہا تھا، مگر نگاہ اس کی رخسار کا طواف کر رہی تھی جہاں وہ بے اختیار ہی اپنے ہاتھ کا پرنٹ چھاپ بیٹھا تھا۔ وہ یقیناً اپنی اس بے اختیارانہ حرکت پر پشیمان تھا۔ نگین اس مسخری کیفیت سے نکل کر غصے میں آ گئی، مگر اس غصے پر بھی بے یقینی غالب تھی۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ اور تم نے جو میری جان نکال لی تھی وہ کیا؟ وہ اپنی صفائی پیش کرنے والے انداز میں اتر آیا تھا۔ میں نے ذرا سا مذاق کیا اور آپ نے مجھے اسے مارے دکھ کے رونا آنے لگا۔ دل تو ابھی تک بے یقینی کی زد میں تھا۔ بھلا انس ایسی حرکت کر سکتا تھا؟ مگر رخسار سے اٹھتی ٹیسیں حقیقت کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسا محبوب شوہر بھلا؟ اس کی جھلملاتی آنکھوں میں انس کا دل ڈوبنے لگا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں، تمہیں مذاق کا بھی سلیقہ نہیں۔ مذاق میں بھی ایک رومانس ہوتا ہے۔ وہ اس کے رخسار پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو وہ چہرہ پھیرتے ہوئے غصے سے بولی، ہر بات میں رومانس نہیں، ہر بات میں رومانس ہوتا ہے۔ اس تھپڑ میں کون سا رومانس تھا؟ انس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے اسے شانوں سے تھام کر خود سے قریب کیا تھا۔ اگر محسوس کرو تو اس تھپڑ میں بھی رومانس تھا۔ تمہارا یہ بیہودہ سا مذاق میری جان نکال کر لے گیا تھا۔ پل بھر کے لیے مجھے یوں لگا تھا جیسے میں بالکل بے جان ہو گیا ہوں۔ اس کے بعد تمہاری ہنسی، اس مذاق کا اعتراف، یہ تھپڑ میری بدترین ذہنی کیفیت کا غماز تھا۔ اس دکھ اور تکلیف کا ری ایکشن جو تمہارے اس مذاق سے مجھے پہنچی۔ میں ایک پل تم سے دور نہیں رہ سکتا، اور تم دائمی جدائی کی بات کر رہی تھی۔ ابھی تو ہمارے پیار کی ایک بہار بھی نہیں گزری نگی۔ آئندہ کبھی مذاق میں بھی ایسا مت کہنا۔ اس کے بے حد محبت سے بوجھل لب و لہجے نے نگین کو بہت متاثر کیا تھا۔ اس کی محبتوں پر دل تفاخر سے بھرنے لگا تھا۔ وہ جان بوجھ کر منہ بسورتے ہوئے بولی،
لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں نا کہ اتنی پیاری بیوی کو اتنے ظالمانہ طریقے سے سمجھایا جائے۔ ابھی تک میرا گال سنا رہا ہے۔ آئی ایم سوری، مگر چونکہ قصور میرا ہے، درد میرا دیا ہوا ہے، تو دوا بھی میں ہی لگاؤں گا۔ اس کی نگاہوں کا پیار اور نرمی اس کے لب و لہجے میں سمٹ آئی تھی۔ وہ آئی تو مریم پھپھو کی تیمارداری کے خیال سے تھی، مگر ان 7 دنوں میں انہوں نے اسے صحیح معنوں میں گھن چکر بنا کے رکھ دیا۔ صبح سے لے کر شام تک نہ صرف زحا کو کچن میں گھسائے رکھتی بلکہ خود کسی سخت گیر میڈم کی طرح اس کے سر پر سوار رہتی۔ میرا بچہ بہت خوش خوراک ہے، میں چاہتی ہوں کہ تمہیں اس کی پسند کی ہر ڈش بنانی آ جائے، وہ معید سے متعلق کہتی تھی۔ زحا کا حلق تک کڑوا ہونے لگتا۔ جی چاہتا ہے ایپل پائی میں چینی کی جگہ مرچیں جھونک دے۔ اب اگلے چند ماہ تک آپ زحا کی شکل کو ترسیں گی، یہ نہیں آنے والی ادھر۔ عماد اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ یقین جانے عماد بھائی، میں دنیا کی وہ واحد لڑکی ہوں جس کی بیک وقت 3 ساسیں ہیں، ایک تائی جان، ایک امی جان اور ایک پھپھو۔ زحا خود عاجز آ چکی تھی، مگر عماد مزے میں تھا۔ روزانہ ایک سے ایک اچھی ڈش کی رونمائی ہو رہی تھی۔ ویسے زوئی، اب میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر معید کی وکالت ٹھپ بھی ہو گئی تو تم اسے ہوٹل کھولنے کا مشورہ دے سکتی ہو۔ ماما تو تمہیں پرفیکٹ کوک بنا کے ہی واپس کریں گی، بڑی مشکل سے ان کے ہاتھ لگی ہو۔ عماد اس کی بنائی بریانی کھاتا توصیفی انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے کیا ہمدردی ہونی ہے، آپ کی تو زبان کا چسکا پورا ہو رہا ہے۔ وہ جل کر بولی تو مریم پھپھو نے اسے ڈانٹ دیا۔ خبردار، جب برے دل سے کچھ سیکھا اتنے اچھے بندے کے لیے تو وہ یقیناً معید ہی کی تعریف کرنے والی تھی، جسے زحا نے قطع کرتے ہوئے ضد ہو کر کہا۔ اتنے اچھے کے لیے تو کسی خاص سانچے میں ڈال کر کوئی لڑکی بناتے آپ لوگ، مجھے خام خواہ امتحان بلکہ امتحانوں میں ڈال رکھا ہے۔ ہم کفایت شار لوگ ہیں، تمہیں ہی ٹھونک بجا کر صحیح کر لیں گے۔ عماد نے ہلکا سا قہقہہ لگا کر کہا تھا۔ شٹ اپ عماد! مریم پھپھو نے اسے خفیف سا گھور کر دیکھا تھا، پھر زحا کو ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگی۔ تمہیں تو بہت خوش ہو کر اور دل سے یہ سب سیکھنا چاہیے۔ جب ہم کسی بہت پرفیکٹ انسان سے ناطہ جوڑتے ہیں تو ہمیں بھی اس کے معیار تک پہنچنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنا پڑتی ہے، اور جب کہ معید حسن جیسا ہو پھر تو خود بخود ہر کام محنت کی بجائے محبت سے کرنے کو جی چاہتا ہے۔ زحا کا دل برا ہونے لگا۔ جن نصیحتوں اور فصیحتوں کی وجہ سے وہ گھر سے بھاگی تھی، وہ یہاں بھی اس کی جان نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کتنا لکی ہے معید! عماد نے حسرت بھری آہ بھری تھی۔ بس اس کی قسمت پر رشک کرتے رہنا، اتنا نہیں کہ خود ہی کو کسی قابل بنا لو تاکہ ہر لڑکی تمہاری سنگت کو اعزاز سمجھے۔ مریم پھپھو اسے سمجھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ اب بھی اسے ڈپٹا تو وہ ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے بولا، میں صرف ایک ہی شادی کروں گا، ہر لڑکی سے نہیں۔ اگر کوئی لڑکی صدی میں مانی تو وہ جل کر رہ گئی۔ اتنی ہی جلدی ہے آپ کو شادی کی، تو کوئی لڑکی پسند کیوں نہیں کر لیتے عماد بھائی؟ زحا نے بھی اس معاملے میں دلچسپی لی تھی۔ یوں بھی وہ موضوع بدلنا چاہ رہی تھی۔ ہر جگہ معید حسن کا حوالہ اب اس کی چڑ بننے لگا تھا۔ ایسے ہی تھوڑی پسند کر لوں گا لڑکی، وہ قدرے اترا کر بولا تھا۔ میری پسند کی لڑکی میری ہی طرح کی الگ خصوصیات کی مالک ہوگی۔ تمہارے تو آج تک میں نے دمیا سینگ نہیں دیکھے جو اس کے بھی ہوں گے، مریم پھپھو نے بے رخی سے کہا تو زحا کے ہنسنے پر وہ برا مان گیا۔ دیکھ لیجیے گا، ابھی تو آپ میرا مذاق اڑا رہی ہیں، بعد میں جب میری پسند کی لڑکی آپ کے سامنے آئے گی تو آپ معید سے زیادہ میری تعریف کریں گی۔ 27 سالوں میں تو ایسا موقع کبھی نہیں دیا تم نے، اللہ رکھے باقی عمر بھی گزر ہی جائے گی۔ مریم پھپھو کو دل جلانے میں کمال حاصل تھا۔ یہ عماد کا ذاتی خیال تھا، اور دل بھی عماد کا ہو تو ان کا ہر طنز بے مثال ہوتا تھا۔ اگر میں ادھر رہنے کو نہ آئی ہوتی عماد بھائی تو میں آپ سے بڑی امپریس تھی، زحا ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ صرف باد مخالف ہیں، مگر میں ان کی تندی سے گھبرانے والا نہیں ہوں، وہ مریم پھپھو کی طرف اشارہ کرتا ہوا تفاخر سے کہہ رہا تھا۔ یہ بھی تمہاری طرح سے باتوں ہی کا کھاتا ہے۔ اب کی بار مریم پھپھو ان دونوں کو ہی رگید گئی تھی۔ زحا تڑپ کر رہ گئی۔ یہ اچھی رہی، مجھے بھی نکموں کی لائن میں لگا دیا۔ 7 دنوں سے مسلسل مرغ کا مختلف طریقوں سے تیا پانچا کرنے میں لگی ہوئی ہیں، صرف آپ کی خوشی کے لیے، اور یہ بریانی اب تو خواب میں بھی ہاتھ چلاؤں تو اتنی ہی اچھی بن جائے، مگر آپ بھی امی کی طرح دل توڑنے میں ماہر ہیں۔ بالکل صحیح پہچانا تم نے انہیں، مگر یہ ابھی جو تم نے مجھے کھڈے لائن لگایا ہے نا، اس کا بہت صدمہ ہے مجھے، عماد متاسفانہ انداز میں کہہ رہا تھا۔
جبکہ مریم پھپھو اس کی شکایت پر بے ساختہ مسکرا دی، پھر بڑی محبت سے کہنے لگی، میری جان یوں ہی تو نہیں ڈانٹتی میں، لڑکیوں کو گھرداری میں پرفیکٹ ہونا چاہیے، بلکہ ہر اس کام میں جو لڑکیوں کی مثبت ذہنی اور خاندگی تعمیر و تکمیل کا باعث ہو، اور ہر لڑکی اور لڑکی کو بار بار مڑ کر اپنے میکے والوں کی طرف نہ دیکھنا پڑے۔ اور بیٹے کو پھٹکارنے میں کون سی حکمت عملی چھپی ہے، ذرا وہ بھی بتا دیں۔ عماد نے ناراضگی سے پوچھا تو وہ گہری سانس بھر کے بولی، یہ کہ میں تمہیں انسان بنانا چاہتی ہوں۔ زحا کو اس کی عزت افزائی پر ہنسی آئی تھی۔ میں تو ڈرتی ہی رہتی ہوں کسی دن جانے کیسی لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر آ جائے گا کہ ان سے ملیے، یہ مسز عماد ہے، وہ زحا سے کہتی در حقیقت عماد کو سنا رہی تھی۔ دیکھا اوپر اوپر سے کتنی براڈ مائنڈڈ بنتی ہیں، مگر جہاں بیٹے کی شادی کا مسئلہ آیا فوراً اپنی پسند کی لڑکی کی پخ لگا دیتی ہیں۔ عماد نے فوراً کہا تھا، پھر جتانے والے انداز میں بولا، مگر امی حضور شاید آپ یہ حقیقت بھول رہی ہیں کہ اسے گزارا میرے ساتھ کرنا ہے، نہ کہ آپ کے ساتھ۔ شوہر کے ساتھ تو لڑکیاں گزارا کر ہی لیتی ہیں، ساسوں کے ساتھ نہیں کرتی۔ میں تو ایسی بہو لاؤں گی جو میری خدمت کرے، آخر میں نے بھی تو اس کے شوہر کی اتنے سال خدمت کی ہے۔ وہ مسکراہٹ دبا کر کہہ رہی تھی، تو کوئی نرس لے آئیں نا، وہ واضح طور پر جل کر بولا تھا، اور اس کی جلن کو بڑھاوا زحا نے دیا تھا، اور دھوبن باورچن اور مالن کہاں سے آئے گی، یہ تو میری 4 شادیاں کروا کے ہی رہے گی۔ عماد کو پورا یقین تھا۔ فکر مت کرو میری جان، اچھی بیوی وہی ہوتی ہے جس میں یہ ساری خصوصیات ہوں۔ شادی کا مطلب صرف جذباتی نہیں، ذہنی اور گھریلو سکون بھی ہوتا ہے۔ اب شوہر کو کھانا ہوٹل سے لانا ہو، کپڑے دھوبی سے دھلوا کر پریس کرانے ہوں، تو اس بیچارے کا سکون تو غارت ہوگا نا۔ انہوں نے رسان سے کہا تو وہ ان کی بات سن کر زحا کو ڈرانے والے انداز میں بولا، عنقریب تم بھی ان تمام عہدوں پر فائز ہونے والی ہو۔ مریم پھپھو کچن میں گئی تو زحا نے تمسخر سے کہا، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس عہدے پر فائز ہونے والا ہے۔ اوہ! عماد جیسے اس کی بے وقوفی پر ہنسا تھا۔ معید حسن جیسے بندے کچن میں گھس کر بیوی کے لیے چائے نہیں بنایا کرتے، بے وقوف، ان کی خاطر تو ہر کوئی خود بھاگ بھاگ کر کام کرتا ہے، مگر میں ہر کوئی نہیں، زحا میر ہوں، وہ اطمینان سے کہتی برتن سمیٹنے لگی۔ معید کی قسمت! وہ شرارت سے آہ بھر کر پانی پینے لگا۔ اس کا مطلب جان کر زحا پہلے تو اسے گھورتی رہی، پھر اپنے گلاس میں بچا پانی عماد پر اچھال دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تھا، یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، اطمینان سے کہا تو وہ دھپ سے اپنی نشست پر بیٹھتے ہوئے متاسفانہ انداز میں بولا، اب تو مجھے صحیح معنوں میں اپنے جگری یار سے ہمدردی ہو گئی ہے، اسے معلوم ہی نہیں کہ اس کے کتنے برے دن آنے والے ہیں۔ اس کے الفاظ نے زحا کو تلملانے پر مجبور کر دیا، مگر مریم پھپھو کے آ جانے کی وجہ سے وہ اسے جواب نہیں دے پائی تھی۔ بس بٹھا کر فضول باتیں کروا لو اس سے جتنی مرضی، وہ عماد کی آخری بات سن چکی تھی۔ زحا اسے منہ چڑھاتی برتن ٹرے میں رکھے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اسی وقت ڈور بیل بجنے کی آواز آئی تو عماد فوراً اٹھ گیا۔ اب اتنی رات کو نکل نہ جانا کسی کے ساتھ، مریم پھپھو نے تنبیہی انداز میں کہا تھا۔ واہ بھئی، عماد نہ ہوا کوئی جوان جہان لڑکی ہو گئی جو نکل جائے گی۔ وہ ہنستا ہوا باہر نکل گیا تھا۔ وہ بھی مسکراتی ہوئی زحا کے پاس چلی آئیں جو چائے بنا رہی تھی۔ اگلے چند منٹوں کے بعد عماد کچن میں آیا تو غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ آ گئے ہوں گے دوست بلانے، مریم پھپھو نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا کر زحا کو دیکھنے لگا جو اب ان کی طرف پلٹ کر کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ پھر کون ہے اس وقت؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ کوئی لڑکا ہے، وہ اب بھی زحا کو دیکھ رہا تھا، پھر آگے بولا تو اب تک بے پرواہ کھڑی زحا بری طرح چونک گئی۔ وہ زحا سے ملنے آیا ہے؟ زحا سے؟ کون ہے وہ؟ مریم پھپھو پریشان سی پہلے عماد کو اور پھر زحا کو دیکھنے لگی۔ مجھ سے بھلا کیوں ملنا چاہتا ہے وہ خود کنفیوز سی ہو گئی۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ زحا کے لیے پرایا نہیں، اور یہ بھی کہ اس کا زحا کی زندگی میں بہت خاص مقام ہے، ڈھونڈتا ہوا آیا ہے اسے یہاں۔ عماد نے جیسے دھماکہ کر دیا تھا۔ مریم پھپھو ساکت ہوئی ہی تھیں، زحا کو بھی یوں لگا جیسے اس کے وجود میں جان باقی ہی نہ رہی ہو۔ عمر کاظمی! اس کا وجدان بری طرح چلایا تھا۔ وہ بے یقینی کے جھکڑوں کی زد میں تھی، دل کی دھڑکنیں اس قدر بے ترتیب ہوئیں کہ اسے ان کے تھمنے کا یقین ہونے لگا۔ السلام علیکم! اسی وقت معید نے کچن میں جھانکتے ہوئے مریم پھپھو کو سلام کیا تو عماد ہنستا ہوا اس کی طرف پلٹ گیا۔ کیا یار 2 منٹ تو ٹک کر بیٹھ جاتے، اتنے مزے کی سچویشن بن رہی تھی۔ یہ ذرا شکل دیکھو زحا میر کی جو کسی سے نہیں ڈرتی۔ وہ معید کو ساری بات بتاتے ہوئے اب زحا کا مذاق اڑا رہا تھا۔ معید کی اس کی جانب اٹھنے والی نظر بہت بے ساختہ تھی، اس کے چہرے پر پھیلی آس و نراس کی کیفیت اور پھیکے پن نے معید کو معاملے کی تہہ تک فوراً پہنچا دیا تھا، مگر
اس سے اگلا لمحہ ان سب کو گم کر گیا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی سسکیاں روکتی تیزی سے کچن سے نکل گئی۔ زہا سنو تو، مریم پھپھو حواس میں لوٹتی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اسے کیا ہوا؟ عماد متحیر تھا۔ خامخواہ پریشان کیا ہے تم نے اسے؟ معید نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا تو وہ الجھ کر بولا، مذاق کر رہا تھا یار، میں نے سوچا کہ جب اصلیت پتہ چلے گی کہ باہر تم تھے تو وہ خود بھی انجوائے کرے گی، مگر اس کا رد عمل بہت غیر یقینی تھا۔ چھوڑو، یوں بھی اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر جذباتی ہونے کی عادت ہے۔ عماد کو پشیمان دیکھ کر معید نے بے پرواہی اختیار کرتے ہوئے کہا تھا۔ پھر بھی یار معید، میں اسے رلانا نہیں چاہتا تھا۔ عماد بیچارہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا۔ ناپ گھما کر برنر آف کرتے ہوئے معید نے اسے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ صوفے میں دھسی بیٹھی تھی مگر رو نہیں رہی تھی۔ معید نے دیکھا اس کی پلکیں ابھی بھی نم تھی، شاید جذباتیت کا ریلا گزرنے میں بہت وقت نہیں لگا تھا۔ وہ مریم پھپھو کی تسلی کے لیے مسکرائی بھی تھی، بے رنگ اور بے کشش مسکراہٹ۔ معید نے لب بھینچے تھے۔ پھر بھی زحا، اتنی سی بات کا اثر لینے کی کیا ضرورت تھی؟ مریم پھپھو ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پھپھو میں ڈر گئی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ ہاں، تم نے سوچا ہوگا کہ کوئی الف لیلوی جن تم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کو آ گیا ہے۔ یہ بھی شکر ہے کہ بے ہوش نہیں ہو گئی۔ ٹھنڈے پانی کی جگہ میں ابلتی ہوئی چائے کے چھینٹے مارتا منہ پر عماد نے دانت پیس کر کہا تھا، آپ تو آج کی تاریخ میں مجھ سے بات بھی مت کریں، اتنے برے لگ رہے ہیں مجھے۔ وہ عماد سے مکمل خفا تھی۔ یہ تو ہے ہی الٹے دماغ کا، میں تو خود پریشان ہو گئی تھی کہ جانے کون آ گیا جو اتنے دھڑلے سے زحا کا نام لے رہا ہے۔ مریم پھپھو معید کو بتا رہی تھی، کامن سینس کی بات ہے والدہ محترمہ، اتنے دھڑلے سے اس کی زندگی میں خاص مقام رکھنے کا دعویٰ تو صرف ایک ہی شخص کر سکتا ہے جس کے نام اس کے جملہ حقوق محفوظ ہو چکے ہوں۔ عماد نے ڈٹائی سے کہا تو معید رسانیت بھرے لہجے میں بولا، ہو سکتا ہے زحا کو کسی اور کا خیال آیا ہو۔ اوہ ہو، رقیب روسیہ! عماد نے بھویں اچکاتے ہوئے شرارت سے زحا کی طرف دیکھا جو ایک بار پھر اہانت کا شکار ہوئی تھی۔ معید کا اشارہ سمجھنا اتنا مشکل تو نہ تھا اس کے لیے۔ اچھا، پھر سے تنگ مت کرو اسے۔ مریم پھپھو نے زحا کا دل رکھنے کی خاطر پھر سے انہیں ڈانٹا تھا۔ تم سناؤ، آج ادھر کا رستہ کیسے بھول پڑے؟ یا پھر کوئی کشش تھی جو کشاں ادھر کھینچ لائی؟ عماد نے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہوئے معید سے پوچھا تو اس شرارت کا مقصد بھی زحا ہی کو تنگ کرنا تھا۔ اس پہ توقع ووٹ کر کچن میں چلی گئی۔ مریم پھپھو نے متاسفانہ نظروں سے اپنے سپوت کو دیکھا تھا۔ اسے تم ہی کچھ سمجھاؤ معید، میں تو تنگ آ گئی ہوں اس کی غیر سنجیدگی سے، پتہ نہیں کب عقل آئے گی اسے۔ وہ جیسے عماد سے بالکل ہی مایوس ہو گئی تھی۔ عماد نے ہنستے ہوئے اٹھ کر انہیں گلے سے لگا لیا تو ان کا غصہ بھاگتے دیر نہیں لگی تھی۔ دیکھا، یہ بھی ایکٹنگ ہے اس کی۔ وہ مسکرا رہی تھی مگر اس بار ان کے لب و لہجے میں ممتا کا مخصوص پیار تھا۔ پھر وہ معید سے پوچھنے لگی، کھانا لگاؤں تمہارے لیے؟ معید، نہیں آنٹی، کھانا تو میں کھا کے آیا ہوں۔ مامی کہہ رہی تھی کہ آتی دفعہ زحا کو گھر لے آؤں، اس لیے آنا پڑا۔ کسی دوست کے ساتھ ڈنر تھا، نکلتے نکلتے دیر ہو گئی۔ اسے تفصیل بتائی۔ اوفو، جیسے اس لڑکی کے بغیر گھر تو چل ہی نہیں سکتا۔ مریم پھپھو کو اپنی ٹریننگ کے ادھورا رہ جانے کا غم ستانے لگا۔ چل سکتا ہے آنٹی، بلکہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے، مگر وہ کیا ہے کہ اس ملک کی طرح ہم اپنے گھر میں بھی تخریب کار عناصر کی موجودگی کے حد درجہ عادی ہو گئے ہیں، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا۔ مریم پھپھو اس کی شرارت پر ہنسنے لگی مگر چھوٹی ٹرے میں چائے کے 3 مگ لا کر رکھتی زحا کو اس کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ سن رہی ہو زحا؟ عماد نے جلدی پر تیل چھڑکنے والی حرکت کی تھی۔ میں نے کبھی فضول باتوں پر دھیان نہیں دیا، وہ اطمینان سے کہتی بیٹھ گئی تھی۔ ڈیئر کزن، یہ وہ باتیں ہیں جو تمہیں ساری عمر سننی ہیں۔ دھیان بلکہ دل لگا کر، اتنے بیکار کاموں کے لیے نہیں رکھا اس دل کو۔ اور ویسے بھی آپ سے تو میں بات بھی نہیں کرنا چاہ رہی۔ اسے یاد آ گیا تھا ابھی کچھ دیر پہلے وہ نادانستگی میں اسے ماضی کے نوکیلے کانٹوں پر ننگے پاؤں چلنے پر مجبور کر گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس چھوٹے سے مذاق نے کیسے اس کی ہستی زیر و زبر کر دی تھی۔ اس نے خود کو اس ڈگمگاہٹ سے کیسے سنبھالا تھا، یہ اس کا دل ہی جانتا تھا۔ ہاں جی، اب آپ کے ساتھ باتیں کرنے والے جو آ گئے ہیں، ہماری گفتگو کو کس کھاتے میں لائیں گی آپ؟ عماد کی آنکھیں شرارت سے جگمگا رہی تھیں۔ زحا کی کنپٹیاں سلگ اٹھی مگر مریم پھپھو کی موجودگی کے باعث کوئی جلتا بھنتا جواب دینا بھی ممکن نہیں تھا۔ وہ بھی نظر انداز کر کے پھپھو کو چائے دینے لگی۔ تم نہیں پیو گی؟ انہوں نے چائے کے 3 مگ دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس کی چائے معید کے حصے میں چلی گئی تھی۔ دیکھا، اسے کہتے ہیں مشرقیت، عماد نے سراہا تھا مگر اس کی شرارت ابھی بھی واضح تھی۔ آج تم بھی رک جاؤ معید، صبح چلے جانا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ ضرور رکتا آنٹی، مگر مجھے رات کو دیر تک کوئی نہ کوئی کیس فائل اسٹڈی کرنا ہوتی ہے، اس لیے فی الوقت تو معذرت۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، ویسے معید یار، یہ وکالت کا دھندا تو سنا ہے مندہ ہو گیا ہے،
مگر تمہاری وکالت تو ایسے دوڑ رہی ہے جیسے نئی نویلی موٹر سائیکل بہت پاپولر ہو گئے ہو اپنے پروفیشن میں۔ عماد اسے سراہ رہا تھا، اور واقعی اس بات میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ محیط کی قسمت کہیں یا اپنے پیشے سے مخلصی، وہ بہت کم مقدمہ ہارتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی شہرت بہت جلد پھیلی تھی۔ اس کا انداز بیاں اور اس پر مضبوط اور اٹل لب و لہجہ، اس کے دلائل بہت ٹھوس اور حقائق پر مبنی ہوتے تھے، جن کی وجہ سے وہ مخالف وکیل کو خاصا ٹف ٹائم دیتا تھا۔ خدا کا شکر ہے بس البتہ اسٹڈیز کو میں نے کبھی پس پشت نہیں ڈالا، جس کی وجہ سے خدا کا اتنا کرم ہے کہ میں چھوٹے سے چھوٹے نکتے کو بھی بڑی گہرائی سے کھوجتا پھر مقدمے کی تیاری کرتا ہوں۔ وہ انکساری سے کہہ رہا تھا، کسی بھی پروفیشن میں کامیابی کا گر یہی ہے بیٹا کہ اس پروفیشن سے منسلک ہر چیز میں دلچسپی رکھی جائے۔ وقت کے ساتھ ساتھ حالات و واقعات اور ترجیحات میں جو تبدیلیاں آتی ہیں انہیں مد نظر رکھا جائے، تبھی آپ اپنے کام میں نکھار لا کر ترقی کے زینے طے کر سکتے ہیں، مگر ہر کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ یہ ایک مشقت طلب کام ہے۔ عماد نے صاف گوئی سے کہا تو محیط مسکرا دیا۔ ٹھہرا ہوا پانی ایک مخصوص مدت تک ہی صاف رہتا ہے، پھر اس کے بعد بدبو چھوڑنے لگتا ہے اور وہ کسی کے لیے قابل قبول نہیں رہتا۔ مثال کے طور پر میں ایک مقدمے کے دوران ایک بہت بڑے رائٹر سے ملا، موصوف ناول نگار ہیں۔ یوں ہی فرصت میں تھوڑی دیر کی نشست رہی تو میرے سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ وہ صرف لکھتے ہیں، پڑھتے کسی کو بھی نہیں، یعنی انہوں نے کبھی مطالعے کی غرض سے کسی کتاب کو نہیں چھوا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ لکھنے کو آپ مطالعے سے الگ کیسے کر سکتے ہیں؟ عماد حیران ہوا تھا۔ وہ اس لیے کہ ان کے خیال میں اگر وہ دوسرے رائٹرز کو پڑھیں گے تو ان سے ذہنی طور پر متاثر ہو کر ان کا انداز تحریر بھی متاثر ہو جائے گا۔ مگر وہ میری آدھے گھنٹے کی بحث کے بعد بھی یہ نکتہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوئے کہ وہ جو سالوں پہلے 70 کی دہائی سے لکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ایک مخصوص طرز اختیار کر چکا ہے، یعنی صرف کرداروں کو کم و بیش انہی ڈائیلاگز کے ساتھ وہ اسی پرانے سانچے میں ڈال کر جو تحریر پیش کرتے ہیں اس میں بھی کچھ نیا نہیں ہوتا۔ پھر بھی رو رہے تھے کہ اب پڑھنے والے کم ہو گئے ہیں۔ محیط نے تفصیل بتائی۔ یہ تو ہماری فلم انڈسٹری والا حساب ہوا نا، عوام سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ وہ سنیما ہال میں فلم دیکھنے نہیں آتے۔ بندہ خدا، جب سب ایک ہی لکیر کے فقیر بنے رہیں گے، اپنے کام میں کچھ جدت اور انوکھا پن نہیں لائیں گے، تب تک کسی کی توجہ کیسے حاصل کریں گے؟ مریم پھپھو نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ یہی نکتہ میں محترم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ جب تک وہ نیا ادب نہیں پڑھیں گے جو عوام میں پسندیدگی کی سند اختیار کر چکا ہے، انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ پڑھنے والے ان سے کیا چاہتے ہیں؟ فقط مشاہدے اور تخیل سے کام نہیں چلتا، زندگی گزارنے کے لیے دنیا کی بھیڑ اور ہنگامے کا حصہ بننا پڑتا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر کیا سمجھے وہ حضرت؟ عماد نے تجسس سے پوچھا۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کے 70 کی دہائی سے لے کر 80 کے آخر تک تو لوگ ان کے انداز تحریر پر مرتے تھے، انہیں سینکڑوں تعریفی خطوط موصول ہوتے تھے، ان کے خیال میں وہ تو اب بھی وہی کچھ لکھ رہے ہیں، بس پڑھنے والے ہی نہیں رہے۔ ایک بار بھی انہوں نے میرا مطمئن نظر سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پڑھتے پڑھتے کوئی ایک لفظ یا جملہ بے ساختہ ہی ذہنی جمود کو ختم کر کے ایک روشنی سی پھیلا دیتا ہے۔ اس سے یہ مراد لینا کہ ہم کسی سے متاثر ہو گئے ہیں بالکل غلط ہے، بلکہ یہ تو چراغ سے چراغ تک جلنے کا عمل ہے، ذہنی وسعت میں اضافہ کرنے کا عمل ہے، بلکہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں رہنے کا گر ہے۔ خود کو کچھ خاص اور انوکھا، سب سے الگ بنائے رکھنا، اپنے پروفیشن میں نئی سے نئی جہت اپنانا آپ کو کامیابی کے اونچے زینے پر لے جاتا ہے۔ مگر وہ جناب اپنے دور میں زندہ ہیں اور موجودہ دور کے نوجوانوں سے شاکی، وہ متاسفانہ انداز میں بتا رہا تھا۔ وہ وکیل ہی کیا جو ایک چھوٹے سے مقدمے کو اپنے حق میں ہی نہ کر سکے۔ زوہا نے استہزائی انداز میں کہا تو چائے کا خالی مگ ٹرے میں رکھتا وہ چونک گیا، پھر اس کے ہونٹوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ گھر آئی۔ خیر اب اتنا آسان مقدمہ بھی نہیں تھا، پتھر میں سوراخ کرنے کے لیے اس پر قطرہ قطرہ پانی ڈالتے رہنا شرط ہے۔ وہ ہوں کہہ کر نظریں پھیر گئی تھی۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ گئی، مارے خوف کے پورا وجود سنسناس آ گیا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس وقت انتہائی رد عمل کے طور پر نوفل احمد کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی انتہائی اقدام۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہٹی تھی۔ نوفل کا اس کی طرف بڑھا ہوا ہاتھ ہوا ہی میں معلق رہ گیا۔ اس کے تاثرات یکلخت ہی بدلے تھے۔ وہ استہزاء سے ہنستا صبا کو تحیر میں مبتلا کرنے لگا، مگر دہشت کی گرد ابھی بھی نہیں چھوٹی تھی۔ یہ ہوتا ہے تماشا، وہ تلخی سے کہہ رہا تھا۔ لمحوں میں آپ کو 2 کوڑی کا کر دوں، مجھے کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ شوہر ہوں، استحقاق رکھتا ہوں، جیسے جی چاہے وصولی کروں۔ دنیا کی کسی بھی عدالت میں کوئی مقدمہ نہیں چلے گا۔ صبا کا چہرہ جیسے شعاؤں کی زد میں آ کر جلنے لگا۔ بچی تو نہیں تھی کہ اس کے کہے اور ان کہے لفظوں کی گہرائی کو نہ جانچ پاتی۔
وہ اب بھی اسی سرد اور تلخ انداز میں کہہ رہا تھا، مگر میں اپنی سطح سے نیچے آنا گوارا نہیں کرتا، کم از کم بقائمی ہوش و حواس تو نہیں۔ صبا کے وجود کو کسی نے پھر نئے سرے سے عضو توڑنا شروع کر دیا تھا۔ میری توجہ حاصل کرنے کا آپ کا یہ طریقہ بہت بھونڈا اور پرانا ہے۔ کوئی ناز و ادا دکھاتی یا دلربا روپ اپنایا ہوتا تو شاید۔ وہ رفتہ رفتہ معتدل ہو رہا تھا اور صبا راکھ، آپ کی بیوی ہوں میں، کوئی بے حد بھڑک کر کہتے ہوئے دانتوں پر دانت جما گئی۔ تو پھر اپنی حد میں رہیے محترمہ، وہ انگشت شہادت اٹھا کر تنبیہی انداز میں بولا تو صبا کا روم روم جلنے لگا۔ میں اپنی حد ہی میں ہوں، یہ وہی حدود ہیں جو آپ نے اول روز سے میرے لیے متعین کر رکھی ہیں۔ تب تو آپ نے بہت دھڑلے سے کہا تھا کہ میں جس کو چاہے جو بھی بتاتی رہوں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو پھر اب کیوں فرق پڑنے لگا ہے؟ اب بھی مکر جاتے ہر الزام سے؟ اس کے لہجے میں شعلوں کی سی تپش اتر آئی تھی۔ ممکن ہی نہ تھا کہ مقابل نہ جھلسے۔ آپ کسی سے کچھ بھی کہیں، چاہے تو پورے شہر میں پوسٹرز لگا دیں، مگر میری ماں سے آپ ایک لفظ بھی نہیں کہیں گی، وہ شعلہ بار لہجے میں بولا تھا، مگر اس کے آگ برساتے ہونٹ اور آنکھیں صبا کو ذرا بھی نہیں ڈرا رہی تھی۔ وہ دانستگی میں اپنی کمزوری اس کے ہاتھ دے گیا تھا۔ بہت خوب، اسے کہتے ہیں بے پر کی آزادی۔ اس کے لب و لہجے میں استہزاء تھا۔ وہ دو بدو بولا، بہت شوق ہے آپ کو آزادی حاصل کرنے کا؟ صبا کے دل پر بڑے زور سے چوٹ پڑی تھی، تاہم بظاہر بڑے متحمل انداز میں بولی، جس دن آپ کے دل سے اپنی بہن کا گھر بسا رہنے کی آرزو ختم ہو، اس روز مجھے آزاد کر دیجیے گا۔ نوفل نے پہلے چونک کر اسے دیکھا تھا، پھر ایک دم زور سے ہنس دیا اور یوں ہی ہنستے ہنستے پیچھے ہٹتا صوفے میں دھنس گیا۔ مائی گوڈنس، اب آپ مجھے بلیک میل کریں گی، یعنی کہ میرے ہی داؤ مجھ پر آزمائیں گی؟ اس کے انداز نے صبا کو حد تک کا احساس دلایا تھا۔ میں نہ تو اخلاقیات سے آ رہی ہوں، نہ ہی احساسات سے۔ مجھے یہ سب کرنا ہوتا تو میں اتنے دن اس جبری ماحول میں نہ گزارتی۔ الحمدللہ میرے پیچھے سبھی میری چاہت رکھنے والے اور میری ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھنے والے لوگ ہیں، مگر خدا کا شکر ہے کہ میری ذہنی سطح آپ کے لیول کی نہیں ہے۔ ایسا مت کہیں، ہر انسان کو اپنے متعلق دعویٰ پارسائی زیب نہیں دیتا۔ میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کا انداز صبا کو بہت عجیب سا لگا تھا، کچھ سلگتا، کچھ بے کلسا، اور اس کی آنکھیں اس قدر شفاف اور ساحر کے ہر تاثر کو نتھار کر رکھ دیتی تھیں، تبھی تو اس کے لب و لہجے سے میل نہیں کھاتی تھی۔ اب بھی ان کی آنکھوں کے رنگ اس کے لب و لہجے سے بہت جدا تھے، تبھی اس کے انداز میں تندی کی بجائے دھیما پن آ گیا تھا۔ صرف اپنے ہی بارے میں نہیں بلکہ کسی اور کے بارے میں بھی اتنے اٹل دعوے نہیں کرنے چاہیے، بعض اوقات صرف پچھتاوے ہی ہاتھ میں آتے ہیں۔ اگر آپ مجھے جانتے ہوتے تو آپ کو اپنی سطح سے اتنا نیچے نہیں آنا پڑتا جتنا کہ آپ آ چکے ہیں۔ وہ آزردگی سے کہتی تھم سی گئی تھی، پھر قدرے توقف کے بعد بولی تو آواز میں نمکینی گھلی ہوئی تھی، ذرا سے کھیل کے لیے آپ نے اتنی زندگیاں داؤ پر لگا دی۔ جو جگر رکھتے ہوں وہ زندگیوں کی پرواہ نہیں کرتے، وہ بے نیازی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا، مگر جو جذبات و احساسات اور کسی کا درد رکھتے ہوں وہ خود سے وابستہ ہر زندگی کو اپنی زندگی تصور نہیں کرتے۔ میں نہ آپ کو اپنی تصور کرتا ہوں اور نہ ہی زندگی، وہ بے حد سرد لہجے میں کہتا اپنی جگہ پر دراز ہو گیا تھا۔ صبا کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا، سو اندر ہی اندر سلگتی رہی، تم اس قدر خبیث ہو وجی، میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی، یہ تو بہت پرانی خبر ہے، کچھ نئی بات کرو۔ وہ پڈنگ کا باؤل اور چمچہ سنبھالتا ہے اس کے سامنے صوفے پر دھنس گیا تو ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ تھی، ہے تو میرے لیے بھی بہت پرانی، مگر ہر بار تمہاری حرکتیں سامنے آنے پر نئے سرے سے دکھ ہوتا ہے۔ کیا میں یہ سمجھوں کہ تم جیلس ہو رہی ہو؟ وہ پڈنگ کا چمچہ بھر کر منہ کی طرف لے جاتا رک کر اس سے پوچھ رہا تھا۔ میں صرف تمہاری حرکتوں سے جلتی ہوں۔ ہمراہ نے فی الفور اس کی غلط فہمی کو درست کیا تھا، پھر اسے جھاڑنے والے انداز میں بولی، تم مجھے کالج پک اینڈ ڈراپ کرنا چاہتے ہو یا فیشن شو دیکھنے؟ میں معصوم تو اپنی ڈیوٹی ہی نبھاتا ہوں، اب تم لڑکیاں خود ہی ایک سے بڑھ کر ایک فیشن کر کے کالج آؤ تو ہم معصوم کیا دیکھیں بھی نہ؟ کیا مسئلہ درپیش ہے ہمارے مستقبل کے معماروں کو؟ نگین مسکراتی ہوئی چلی آئی تھی۔ مجھے مسئلہ درپیش ہے اور اس مسئلے کا نام ہے وجدان میر۔ ہمراہ نے شکایتی انداز اپنایا تو وہ ہنس کر پھر نگین سے کہنے لگا، دیکھ لے بھابھی ماں، اب لڑکیوں نے مجھے اپنا مسئلہ بنانا شروع کر دیا ہے، پھر کہتی ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہمراہ کی زبان پھسلی تو وہ فوراً بولا، دیکھا میں نے کہا تھا نا بھائی، ایک ایک کر کے بولو ہوا کیا ہے؟ نگین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے مقدمے کی کارروائی اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ دیکھیں نا بھابھی، اب میری مجبوری ہے اس کے ساتھ کالج جانا اور آنا، مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے
کہ یہ وہاں کھڑا لڑکیوں کو تاڑتا رہے۔ ہمراہ اس کی تائی چاہ رہی تھی۔ نگین نے گھور کر وضاحت طلب نظروں سے وجدان کو دیکھا تو وہ خالی باؤل ٹیبل پر رکھنے کے بعد نگین سے بولا، اب کوئی بھی ڈیوٹی بلا معاوضہ تو ادا نہیں کی جا سکتی نا؟ پورے کالج کی لڑکیاں چلی جاتی ہیں، تب یہ مجھے باہر آنے کا اشارہ کرتا ہے، جب تک ساری لڑکیوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ شٹ اپ! وہ تو میں بھیڑ کے خیال سے کہتا ہوں، وہ آرام سے بولا، مگر آنکھوں کی شرارت چلا چلا کر اور ہی کہانی بیان کر رہی تھی۔ ہمراہ دکھی لہجے میں مزید بتانے لگی، اور آج ایک دوست نے مجھ سے فون نمبر مانگا تو اس نے پڑھ اپنا موبائل نمبر اسے نوٹ کروا دیا۔ مجھے کتنا برا لگا۔ اچھا، میرا نمبر بتانا تمہیں برا لگا اور اس سے فوراً نوٹ کر لیا، وہ برا نہیں لگا؟ وجدان چمک کر بولا تھا۔ وہ ایسی ہی تیز ترار لڑکی ہے، تم دیکھنا وہ تمہیں فون ضرور کرے گی۔ ہمراہ نے تیقن سے پر انداز میں کہا تو وہ ناگواری سے بولا، تو ایسی دوستی رکھنے کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں؟ وہ میری دوست نہیں ہے۔ مگر ابھی تم نے کہا کہ وہ تمہاری دوست ہے۔ کلاس فیلوز بھی دوستوں میں ہی شمار ہوتی ہیں، ہر کوئی نہیں ہوتی اتنی فضول لڑکی سے دوستی کرنے کی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی؟ وہ جرا کرنے والے انداز میں بول رہا تھا۔ ہمراہ زچ ہو گئی۔ اوف، غلطی سے میری دوست کہہ دیا، اگر وہ میری دوست ہوتی تو اس کے پاس پہلے سے میرا فون نمبر ہوتا۔ ہاں یہ تو ہے، وہ فوراً مان گیا۔ اس کے انداز پر ہمراہ کو جی بھر کے غصہ آیا، اتنی بحث کے بعد خود کیسے منٹوں میں ٹھنڈا پڑ گیا تھا، مگر اسے تپا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی نگین سے بولی جو اس ڈرامے سے محظوظ ہو رہی تھی، اب اس سے پوچھے کہ اسے اپنا نمبر اس لڑکی کو دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاں بھئی، کیوں دیا تم نے اسے اپنا نمبر؟ نگین مصنوعی سنجیدگی اور رعب کا مظاہرہ کیا تھا۔ اوف بھابھی ماں، وہ کوئی لڑکی ہے۔ وہ جیسے پھر سے یاد کر کے پھڑک اٹھا تھا۔ آہا، میں نے تو صرف اسے اپنا موبائل نمبر دیا، اگر انس بھائی ہوتے تو اپنا موبائل سیٹ اسے تھما آتے۔ وہ آہ بھر کے بولا تھا۔ تو مزے سے اس کی بات سنتی نگین بدک اٹھی۔ جی نہیں، وہ ایسے نہیں ہیں۔ میں نے کب کہا کہ وہ ایسے ہیں؟ میں کہہ رہا تھا اگر وہ ہوتے تو۔ وہ فوراً بات پلٹ گیا تھا۔ دیکھا آپ نے، میری دوستوں کے سامنے بھی یہ ایسے ہی سٹائل دکھاتا ہے۔ ہمراہ کے ہاتھ پھر سے شکایت کا موقع لگا۔ تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس کی فرینڈ کو اپنا موبائل نمبر کیوں دیا؟ نگین نے ڈپٹ کر پوچھا تو وہ پرتیقن انداز میں بولا، اس نے مجھ سے خود کہا تھا اپنا فون نمبر تو لکھوا دو۔ میں نے کہا فون نمبر تو نہیں، البتہ موبائل نمبر ہے، چاہیں تو اس پر مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ وہ مسکرا کے بولی، لکھوا دیں۔ میں نے لکھوا دیا۔ وہ تم سے نہیں، مجھ سے فون نمبر مانگ رہی تھی، تم ہی ہم دونوں کے بیچ آ کھڑے ہوئے تھے، یوں بات کر رہے تھے جیسے میری نہیں تمہاری سہیلی ہو۔ ہمراہ نے احتجاج کیا تھا۔ بری بات ہے وجدان۔ نگین مسکرا رہی تھی، وہ بھی ہنسنے لگا، مگر ہے پر لطف۔ آپ بھی اس کے ساتھ مل گئی ہیں، ذرا بھی نہیں ڈانٹ رہی۔ میری باقی فرینڈز کیا سوچ رہی ہوں گی؟ ہمراہ کا کزن اتنا لفنگا؟ وہ اب ناراض ہونے لگی تھی۔ نگین نے اسے پیار سے اسے ساتھ لگا لیا۔ میں تو بس اس کی شرارت کو انجوائے کر رہی تھی، یہ ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ وہ ناراضگی سے کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خدا کے فضل سے ہم نے کبھی 2 نمبر کام کیا ہی نہیں۔ وجدان نے بڑی انکساری کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ اسے گھورتی ہوئی چلی گئی۔ مگر مجھے لگتا ہے کہ میرا کام تم نے 2 نمبر ہی کیا ہے۔ اب نگین نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ جھٹ سے بولا، کون سا کام؟ وہی وظیفے والا، اللہ کا نام کا ورد کرنا تو اس قدر آسان ہے کہ منٹوں میں کر لیتی ہوں، مگر اگر تم کھمبے کی پک نہ لگاتے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ادھر دھیان چلا جاتا ہے۔ وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی۔ وجدان کے لیے اپنی مسکراہٹ دبانا مشکل ہونے لگا۔ یہی تو خاص بات ہے، اس وظیفے کی پورے دھیان اور گیان کی ضرورت پڑتی ہے، تب کہیں جا کے مطلوبہ نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ذرا دھیان بھٹکا نہیں اور کھمبے سے ٹکرائے نہیں تو تم مجھے صرف ورد کرنے کا بتا دیتے، کھمبے کا ذکر نہ کرتے، پھر کیا مجال تھی جو میرا ذہن بھی ادھر کھمبے کی طرف چلا جاتا۔ نگین چڑھ گئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنا آسان تھوڑی ہے اکھڑ چہر کو قابو کرنا، ہر فانی شے سے بچا کے صرف خدا سے لو لگا کر ہی اپنی مراد پوری ہو سکتی ہے۔ کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائیں گی۔ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ اسی وقت تائی جان کے ہمراہ مریم پھپھو اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم پھپھو۔ نگین آگے بڑھ کر ان کے گلے لگی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ مگر کبھی یہی 3 لفظ اپنے بے مروت شوہر سے کہو، ہمارے گھر آ کے بھی پوچھ لیا کرے۔ انہوں نے اپنے مخصوص شگفتہ انداز میں شکوہ کیا تھا۔ نگین مسکراتے ہوئے ان کے لیے ٹھنڈے مشروب کا بندوبست کرنے چلی گئی۔ واپس لاؤنج میں آئی تو چچی جان کو بھی وہیں محو گفتگو پایا۔ اس نے ان تینوں خواتین کی ٹینگ سے تواضع کی تھی، بھئی میں تو بازاروں کے چکر کاٹنے سے سخت عاجز ہوں، مریم خدا نے اب بہو دی ہے تو یہ ذمہ داری بھی اسی کو نبھانی ہے، اسی کو ساتھ لے کر ساری شاپنگ کر ڈالو، معید کی بھی اور زحا کی بھی۔ تائی جان نے اپنے سادہ سے انداز میں نگین کو مان دیا تھا۔ کیوں نہیں امی جان، میں تو خود سوچ رہی تھی کہ دن تھوڑے سے ہیں، اب شادی کی تیاریاں شروع ہو جانی چاہیے۔
ہاں تو پھر ٹائم ٹیبل بنا لو شاپنگ کا۔ مریم پھپھو تو ہم وقت تیار رہتی تھی، اب بھی مسکرا کر بولی تو نگین کو یاد آ گیا، ابھی آپ کو میرے ساتھ جانا ہے ڈاکٹر کے پاس میری رپورٹ لینے۔ ارے ہاں بھابھی بتا رہی تھی، خدا کرے کچھ خوشخبری کا سلسلہ ہو۔ ان کے پرمسرت انداز نے نگین کو بے طرح خجل کیا تھا، چہرے سے یک دم ہی جیسے شفق پھوٹ پڑی۔ میں کپڑے تبدیل کر کے آتی ہوں، پھر نکلتی ہوں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، حسب توقع اس کی رپورٹس پازیٹیو تھیں۔ مریم پھپھو نے اسے مبارکباد دی تو وہ عجیب سی خوشی اور خوف کا بیک وقت شکار ہوتی ان کے گلے لگ کر رونے لگی۔ مریم پھپھو اس افتاد سے پریشان ہو اٹھی۔ تب ڈاکٹر زارا مجاہد نے اسے مشفقانہ انداز میں سمجھایا تھا، پریشانی کی کوئی بات نہیں، پہلی بار ماں بننے کی خوشی پر خوف کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، مگر جوں جوں اس ننھی سی جان کی سانسیں اور دھڑکنیں بڑھیں گی، اس سے مانوسیت بھی بڑھ کر محبت کا روپ اختیار کر لے گی۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ خدا نے اتنی جلدی آپ کا دامن اس خوشی سے بھر دیا ہے۔ انس کو بتایا ہے تم نے؟ واپسی پر مریم پھپھو نے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اب بتانا، اس کو بہت خوش ہوگا۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ جھینپ کے، میں نہیں بتاؤں گی پھپھو، مجھے شرم آتی ہے۔ تو چلو ہم مبارکباد دے لیں گے اسے باپ بننے کی، وہ شرارتی انداز میں بولی، پھر اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر ہنس دیں۔ تائی جان نے یہ خوشخبری سنتے ہی اس کی پیشانی چوم کر گلے سے لگا لیا۔ خدا کا شکر ہے، اس نے میرے بچے پر اپنی رحمت کی ہے، خدا بری نظر سے بچائے۔ آپا سب سے پہلے کچھ صدقہ خیرات کیجیے گا، چچی جان نے یاد دہانی کرائی تھی۔ اب ڈاکٹر کی ساری ہدایات پر سختی سے عمل کرنا، خبردار جو اپنی صحت کی طرف سے کوئی غفلت برتی تو۔ نگین کا خوف، ان کی بات سن کر نگین کا خوف کہیں دور ہونے لگا، پھر اس خوف پر خوشی کا بے پناہ احساس غالب آنے لگا۔ اس کی جس طرح پذیرائی ہوئی، اسے لگا جیسے وہ دنیا کا انوکھا کام کرنے جا رہی ہو، اب اسے صرف اور صرف انس کا انتظار تھا۔ اف نگی، زحا کو پتہ چلا تو وہ دندناتی ہوئی اس کے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی چٹاک پٹاک سے چوم ڈالا۔ زحا کل کل کرتی ہنسی اس کے اندر سے امڑی تھی، اتنی بڑی خوشخبری لے کر یوں چھپی بیٹھی ہو؟ تو کیا کروں، ٹی وی پہ ایڈ دے دوں؟ وہ شرارت سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے کم بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، آخر کو ماں بدولت کے بھتیجا بھتیجی اس دنیا میں آ رہے ہیں۔ زحا نے فرضی کالر کھڑکھڑائے تھے، نگین کو ہنسی آ گئی۔ اس قدر کنفرم پیش گوئی، میرا مطلب ہے قطرہ قطرہ مل کے بہت ہو جاتا ہے، وہ کہتی ہوئی اطمینان سے اس کے بستر پر دراز ہوئی تھی۔ شٹ اپ زحا، وہ پھر سے ہنس پڑی تھی، بات بے بات پھوٹتی ہنسی اس کی خوشی اور بے پناہ مسرت کی گواہ تھی، شفاف اور رواں پھوٹتے چشمے جیسی ہنسی۔ چلو چل کے سبھی کو یہ خوشخبری سنائیں، آخر کو وہ بھی پھپھو بننے جا رہی ہے، بلکہ ممانی بھی۔ زحا نے آئیڈیا پیش کیا تھا، پھر اچھل کر بستر سے اتری اور بھاگ کر فون سیٹ اٹھا لائی۔ زحا پاگل ہو گئی ہو، ابھی سے سارے میں پھیلا دو گی؟ نگین کو اس کے جوش و خروش پر ہنسی آ گئی تھی۔ لو بھئی، ننہال والوں نے کیا قصور کیا ہے جو انہیں یہ خوشخبری سنائی جائے؟ وہ فون نمبرز پش کرتے ہوئے اسے خفیف سا گھور کر بولی۔ نگین گہری سانس لے کر رہ گئی۔ کال صبا نے ریسیو کی تھی اور اس خبر کو پا کر وہ بھی زحا ہی کی طرح خوشی و مسرت کا شکار ہوئی تھی۔ اب اپنا خیال رکھنا نگین، بلکہ انس بھائی سے بھی کہنا، صبا نے نگین سے بات کرتے ہوئے تاکید کی تھی۔ یہ کوئی کہنے کی بات تھوڑی ہے، انہیں پتہ چلنے دو، پھر ان کا حال دیکھ لینا، وہ مزے سے بولی۔ السلام علیکم، انس نے بے حد خوشگوار موڈ میں اندر قدم رکھا تھا۔ اب میں چلتی ہوں۔ زحا فوراً ہی فون سیٹ اٹھانے لگی۔ ایسی کون سی راز کی باتیں تھیں مجھے پا کر جن کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے؟ انس نے اس کے بھاگنے والے انداز پر چوٹ کی تھی۔ ابھی یہ راز آپ پر بھی کھل جائے گا، وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ نگی، تم زارا مجاہد کے پاس گئی تھی اپنی رپورٹس لینے؟ وہ اب بالکل سنجیدہ تھا۔ نگین کا دل بے ترتیبی سے دھڑک اٹھا، وہ بالکل سامنے آ بیٹھا مگر اس سے نگاہ نہیں ملائی گئی۔ ہاں، وہ مریم پھپھو ساتھ تھیں، میں نے سوچا شاید آپ کو یاد نہ رہے، میں سیدھا وہیں گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ تم رپورٹس لے آئی ہو۔ کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ نگین کے ہونٹوں پر دھیمی سی شرمگی مسکراہٹ نے گھیرا ڈال لیا، کچھ کہے بنا اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑے سفید لفافے کی طرف اشارہ کر دیا۔ نگین کو اپنی دھڑکنوں کی آواز کانوں میں سنائی دینے لگی، وہ اب لفافے میں سے رپورٹ نکال کر پڑھ رہا تھا۔ پریگنینسی ٹیسٹ اور پازیٹیو رپورٹ! اس سے آگے کے مندرجات وہ دیکھ بھی نہیں پایا۔ بے حد بے یقینی سے نگین کو دیکھنے لگا، جو بدستور بے نیاز بننے کی کوشش کر رہی تھی مگر اپنے چہرے سے چھلکتے رنگوں کو کسی طور بھی چھپا نہیں پائی تھی۔ اگلے ہی لمحے بے پناہ خوشی اور مسرت نے اس کے دل کو بھر دیا، وہ تیزی سے اس کے سامنے آ بیٹھا۔ نگی، یہ کیا لکھا ہے؟ تم؟ وہ حواس باختہ سا تھا، جیسے ابھی تک یقین اور بے یقینی کے درمیان محو سفر ہو۔ نگین کو اس کی شکل دیکھ کر ہنسی آ گئی، بے حد شفاف اور معطر ہنسی، وہ گھور سیاہ آنکھوں میں بے پناہ چمک،
انس نے بے اختیار اسے باہوں میں لے لیا۔ وہ دونوں ہی عجیب سی کیفیت کا شکار ایک دوسرے سے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پا رہے تھے، مگر اس خاموشی میں بھی ہزار باتیں تھیں، ہزار معنی تھے۔ میں بہت خوش ہوں نگی، بہت خوش، بوجھل سے انداز میں کہتا ہوا نگین کی سماعتوں میں رس گھول رہا تھا۔ یہ بچہ ہماری محبت کا ضامن ہے نگی، لو چائلڈ، ہماری محبتوں کی ڈور کو مضبوط کرنے والی گرہ۔ وہ اسے سامنے کیے بہت محبت بھری جذباتیت سے کہہ رہا تھا۔ نگین کا دل اس کی محبت سے لبالب بھرنے لگا۔ تمہیں اسی دن اس بات کا پتہ چل گیا تھا نا؟ وہ تیقن سے پوچھ رہا تھا۔ نگین نے دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلا دیا۔ تبھی مجھے ساتھ لے کر رپورٹ لینے نہیں گئیں؟ آپ کو یہ سرپرائز اچھا نہیں لگا؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ در حقیقت انس کے رد عمل نے اس کے دل و ذہن پر بہت اچھا تاثر چھوڑا تھا۔ اچھا تو اتنا لگا کہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا۔ وہ آنکھوں میں شریر سی چمک لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ کمرے میں نگین کی قل قل کرتی ہنسی گونجی تھی۔